अस्सलाम वालेकुम जी। सुबह सवेरे पाकिस्तान में बहुत बहुत खुशामदीद। मैं हूँ शिफा यूसुफजई और मैं हूँ वैस मंगलवाला। मेरी तरफ से भी आप सबको अस्सलाम वालेकुम। खुदा का शुक्र है कि उसने हमें आज की सुबह देखना नसीब फरमाई। और आज की सुबह बड़ी अहम सुबह है। ये जो भी शख्स अखबार पढ़ेगा या टीवी देखेगा उसको पता लग जाएगा, क्योंकि सबसे बड़ी खबर देखें क्या लिखा हुआ है। इलेक्शन केस फैसला आज। इलेक्शन केस फैसला आज हो जाएगा फैसला। मुझे ये समझ में नहीं आता कल जब फैसला होते और मैं इतना फारिग नहीं हूँ भाई, मैं इतना फारिग नहीं हूँ। फरागत की बात नहीं है, दैट इज योर लर्निंग। मैं तो मतलब मेरी तो लर्निंग ये थी कि मैं सिर्फ आर्गुमेंट सुन रही थी कल दोनों साइड सुने। हाँ, और एक साइड तो ऐसे मतलब जो हुकूमती साइड थी वो उनके हाथ पांव फूले हुए परेशान हाल, मतलब ऐसे जिस तरह इस मुल्क में ये इलेक्शन जो है ये पहली मरतबा होने हैं और इससे पहले उन जमातों ने जिन्होंने हुकूमतें की हैं उन्होंने कभी इलेक्शन नहीं कराई। ये उधर तो सारी ऐसी बहस और मुबाहिसा चल रहा था, हैरान परेशान। मतलब मैं तो ये सोच रही थी कि दुनिया जब हमें देखती होगी और वो कहेगी कि भाई ये तो जमहूर है और जमहूरियत है और डेमोक्रेसी चल रही है, इलेक्शनों ने आना है, अब कब आना है और कैसे होने हैं, कहाँ से आएगी, नफरी तैनात होगी। मतलब ऐसे ऐसे बेवकूफ़ाना सवाल जो मतलब आर्ग्यूमेंट्स, बेसिकली सवाल तो नहीं, आर्ग्यूमेंट्स ऐसे ऐसे अजीबोगरीब आर्ग्यूमेंट्स कि आप समझते हैं और सोचते हैं तो आप कहते हैं शायद वाकई इस मुल्क में ये इंतखाबात पहली मरतबा होने हैं आज़ादी के बाद, इससे पहले कभी नहीं हुए, तरीक़ाकार नहीं आता। और हम इधर, मैं और आप इधर बैठ के आटा कर रहे हैं। मुझे बताएं, तो वो फैसला वो करेंगे जिन्होंने आज फैसला सुनाना है। कल उन्होंने महफूज करके रख लिया, पता नहीं वो क्या कर रहा था कल से लेके आज तक फैसला नहीं। आज उन्होंने मांगा हुआ है डिफेंस जो है मिनिस्ट्री, वहाँ से सेक्रेटरी डिफेंस और सेक्रेटरी फाइनेंस जो है उनको कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट कराएंगे जो कि वो उनके मुताबिक वो कह रहे थे। महफूज कैसे किया फिर उन्होंने? कल फैसला कर लिया है, फैसला कर लिया ना, मैं वही तो कह रहा हूँ। जब फैसला कर लिया, लिखा जा रहा होगा अभी आज भी समाप्त तो, लेकिन होगी फैसला महफूज। खत्म करो बात, कहानी। टाइम जाया कर रहे हो, कौम का आटा नहीं मिल रहा कौम को। यार आप किसको कह रहे हैं टाइम जाया कर रहे हो? सबको कह रहा हूँ, कौम का, पूरी कौम का सब टाइम जाया कर रहे हैं। ये मैं सब बताता हूँ किसको कह रहा हूँ। ये देखें ये क्या कह रहे हैं, वज़ीर आज़म का बयान, चीफ जस्टिस फलाना फलाना, इमरान खान का बयान फलाना। मतलब ये सारे बयानात जो है सब इसी मुताल्लिक है ना, बयानात ये इसी फैसले से मुताल्लिक, इसी इलेक्शन से मुताल्लिक। ये देखें, जस्टिस फाइज का रजिस्ट्रार को ख़त, इदारों पर सियासी क़यादत पर कौमी जिम्मेदारी, वफाकी काबीना का खुसूसी इजलास, आइन और कानून की जीत, अक़लियती बेंच अक्सरियत बन गया है, नज़रिया ज़रूरत, पूरा अखबार इससे भरा हुआ है। सारी कौम इस पर लगी हुई है, सारे मुल्क के जो बड़े बड़े लोग हैं। काश जितनी कोशिशें इस काम के लिए कर रहे हैं दोनों साइड है, मतलब ज़ाहिर है हर साइड, दोनों साइड है नहीं, बी ऑन द राइट साइड। अरे मैं टेल पीपल व्हाट इज राइट एंड व्हाट इज रॉन्ग तो सुन ले, जो मैं कह रहा हूँ तो बोलने तो दे। अच्छा बोले। दोनों साइडें अपने अपने मौक़िफ़ पेश करने पे जितनी मेहनत कर रही हैं और जितनी ज़्यादा इसके ऊपर बातचीत हो रही है, उसका सिर्फ 1% लोगों को रोटी फराम करने पे हो जाता है ना, तो आटे से मर नहीं जाते लोग। मेरे अंदर भी चीफ जस्टिस है, इसका मतलब है। देखिए रख ले, मैंने बात की, मुझे तो नहीं पता था कि चीफ जस्टिस साहब ने बात की। उसके बाद जो उनका वो एक अगला जुमला था, उन्होंने कहा शायद हमारी तवज्जो इस तरफ जी, तो ये मैं कहना चाह रहा हूं की है। और इंटरेस्टिंग मर रही है, लोगों को मरने दो, हमें जो है वो इस चीज पर ज्यादा तवज्जो करनी है, थोड़ी सी तवज्जो। कौम का वाली वारिस कोई नहीं है ना, जो जीत के आए थे उनको निकाल बार किया, जो हार गए थे उनको हुकूमत पकड़ा दी, उन्होंने हुकूमत ले ली। तौर पे हुआ है जो हुआ, कानूनी तौर पे हुआ, और ये भी कानूनी फैसला होगा जो आ जाएगा। मैं करूंगा फैसले इस कौम के। अब आपने कर दिए फैसले, आप तो वो है जो दरमियान में, न्यूट्रलिटी के दरमियान में होते होते इधर का अच्छा भी गया और उधर का बुरा भी गया, दरमियान में वो है क्या, अवाम की फिक्र है, अवाम के आटे की फिक्र है। अवाम की फिक्र कभी दरमियान में रह के हो नहीं सकती, चाहे जर्नलिज्म हो चाहे हुकूमतें हो। आपने अगर जर्नलिज्म करना है या जो भी करना है, लोग कहते हैं ना न्यूट्रल, जर्नलिस्ट ऑफ कोर्स हैज टू बी न्यूट्रल, लेकिन जर्नलिस्ट हैज टू रिपोर्ट ऑन फैक्ट्स। अगर आटे पे 500 आवाम आपकी मर गई है, लोग मर रहे हैं, तो यू हैव टू रिपोर्ट एंड यू हैव टू टेल कि गवर्नमेंट से मैनेज नहीं हो रहा। अगर आपने किसी ने कोविड का बहुत अच्छा मैकेनिज्म बनाया और किसी ने बहुत ज़बरदस्त तरीके से चलाया, उस पर उनको बताना चाहिए कि भाई कोविड बहुत ज़बरदस्त तरीके से हैंडल हुआ था। उसके बाद जिधर हम आकर खड़े हुए हैं, हैरानी परेशानी की बात है। कल अगर आप कोर्ट में वो आर्ग्यूमेंट सुन लेते जो गवर्नमेंट की तरफ से पेश की जा रहे थे, रोना आ जाता आपको कि हम 75 साल बाद बातें ऐसी कर रहे हैं जैसे हमने कभी इलेक्शन नहीं कराया इस मुल्क में, और हमें कुछ नहीं आता। और मतलब बस रोने का मकाम था। मत रोइएगा, टिशू नहीं है अभी, इधर टिशू लाएं तो। बहरहाल खैर ये फैसला आज होगा
اور فیصلے میں پتا جائے گا، پتا جائے گا جو بھی ہوگا. بتانا چاہیے کہ کہاں پر کون سی غلطی ہے, اور ظاہر آئیڈینٹیفائی, واچ ڈاگ ہے نا, دعا کریں, میڈیا از اے واچ ڈاگ فار دا سوسائٹی, تو میڈیا ہیز ٹو پلے دا رول آف واچ ڈاگ, اور وہ بتائے گا, اور ان کو بتانا چاہیے کہ کون سی چیز غلط ہے اور کون سی چیز صحیح ہے. اس میں سائڈز لینے کی بات نہیں ہے, اس میں رائٹ اینڈ رانگ کی بات ہے. آپ پلیز میری اس پہ جو ہے صحافت پہ الزامات میں آپ کو بتا ہی نہیں رہی, میں تو اوروں سے مخاطب ہوں, وہ باتیں نہ میں تو سینئرز جو شام والے ہیں, شام والے ان سے مخاطب ہوں. وہ کہتے ہیں نیوٹرل, نیوٹرل. بھائی نیوٹرل کیا ہوتا ہے؟ ایک طرف بندہ مر گیا, آپ کہیں گے نیوٹرلٹی دکھائی, کیوں مارا بھائی تم نے اس کو, اس سے بات کریں گے, آپ اس کو انگیج کریں گے, تم نے اس کو کیوں مارا؟ بھائی مر گیا بندہ. یہ بات جو ہے وہ جج صاحب فیصلہ کریں گے, دونوں کے آرگیومنٹ آپ کا سنوں گا میں, جس جو کہہ رہے ہیں نیوٹرل ان کا میں آرگیومنٹ سنوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. پلیز اب فیصلے میرے ہاتھ میں, میں عوام ہوں, ٹھیک ہے, فیصلے اب میں کروں گا. اچھا, فیصلے سے جو ہے وہ فیصلے کے لیے دعا کریں, جو کچھ ہو اللہ کرے ملک کے لیے اچھا ہو. اور دعا سے مجھے یاد آیا, میری ٹیم, میرے دوستوں, میری ٹیم والوں, مجھے بتاؤ آج حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کون سی مسنون دعا ہم دکھا رہے ہیں تاکہ ہم اس دعا کی طرف بڑھیں. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت مبارک کا تو ہم نے ذکر کرنا ہی ہے, سلیکٹ بڑی زبردست دعا کی ہے. اور کوئی مصیبت ہو, کوئی پریشانی ہو, اس پریشانی سے بچنے کے لیے, اور اس پریشانی کے دوران جب آپ کوئی دعا کریں تو وہ یہ الفاظ ہیں, اور یہ آپ کو بھی ہم دکھاتے ہیں اور بتاتے ہیں کہ انہوں نے کیا دعا مانگی تھی. بے شک ہم اللہ ہی کے لیے ہیں اور اللہ ہی کی طرف لوٹنے والے ہیں. اے اللہ میری مصیبت میں مجھے اجر دے اور اس کے بدلے مجھے اس سے اچھا بدل عطا فرما. جی, یہ تھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وہ دعا جو انہوں نے ہمیں سکھائی کہ کوئی بھی مصیبت, کوئی بھی پریشانی ہو تو اس پر یہ دعا پڑھنی چاہیے. اچھا, اس میں انا للہ و انا الیہ راجعون, وہ ہمارے یہاں پر رائج یہ ہے کہ سب جب انتقال ہوتا ہے تو ہی یہ پڑھتے ہیں, اور اگر کسی کوئی ایسے پڑھ لے تو لوگ کہتے ہیں ارے بھائی انتقال تھوڑی ہوا ہے. تو یہ دعا جو ہے اس کا مقصد, مطلب کیا ہے کہ ہم اللہ کی طرف سے, ہمیں اللہ کی طرف ہی جانا ہے لوٹ کر. تو یہ بات تو ہم ہمیشہ دہراتے رہیں تاکہ ہمیں یاد دہانی رہے کہ ہم اسی کی طرف جانا ہے ہمیں. اور یہ چیز صرف اور صرف انتقال سے منسوب نہیں ہے, یہ جنرلی بھی آپ کہہ سکتے ہیں. فیصلہ سنیں تو بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بھائی انا للہ و انا, اگر آپ کو فیصلہ لگ رہا ہے کہ صحیح نہیں ہے, اگر آپ کو لگ رہا ہے کہ اچھی بات ہے تو آپ اس کو سیلیبریٹ کریں. لیکن کوئی بھی پریشانی, کوئی بھی چیز آپ کو جو اچھی نہ لگے اس پر آپ یہ کہہ سکتے ہیں. بالکل. اب پڑھتے ہیں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت کے حوالے سے, اور سیرت میں جو آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بات. کیونکہ ظاہر ہے یہ جو معاملات چل رہے ہیں اس کے اندر ہمیشہ سچ ہی بولنا ہے. جو بھی دونوں سائڈ, جس کو ہم کہیں کیس جب بھی عدالت میں کوئی ہوتا ہے تو اسی طرح ہوتا ہے نا, دو سائیڈز ہوتی ہیں, وہ دونوں اپنا اپنا ورژن پیش کر رہی ہوتی ہیں, اور جج صاحبان نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے کہ اس میں سے سچ کیا ہے, صحیح کیا ہے, یا سچ زیادہ کس نے بہتر پروو کیا. یہ بھی ہے, مطلب الگ الگ ہوتے ہیں, ہر ایک کا الگ سچ ہے, اور وہ کون بہتر طریقے سے اس کو ثابت کر سکے, یہ اس وکیل کی جو ہے وہ مہارت اور اسکل, مہارت بھی شرارت بھی دونوں میں ہو سکتی ہے, کچھ بھی ہو سکتا ہے. بہرحال حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صداقت کی بات کرتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جو لقب جو تھا, جو کہ دو القابات ان کو ہمیشہ سے مکے والے اور قریش والے جن سے پکارا کرتے تھے وہ تھے صادق اور امین. اب اس میں امانت داری بھی آ گئی اور اس میں صداقت یعنی کہ سچائی بھی آ گئی. آپ کے اپنے جو ساتھی ہیں وہ تو آپ کی صداقت کا اقرار کریں گے ہی, لیکن وہ لوگ جو آپ کی بدترین مخالفت کر رہے ہیں وہ بھی جب یہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صادق اور امین تھے, تو اس کا مطلب ہے کہ پھر وہ مہر, یا وہ بھی جب جو لوگ ایمان نہیں لائے اور وہ بھی آ کر آپ کے پاس اگر اپنی امانتیں در رکھواتے تھے تو پھر تو اس کا مطلب ہے کہ یو آر دا موسٹ ٹرسٹڈ بینک ایک طرح سے, کہ ان کو پتا تھا کہ یہاں سے کوئی خیانت نہیں ہوگی, مال کو ان کے کوئی نقصان نہیں پہنچنے کا خدشہ یہاں. حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے تو حضور کا چہرہ دیکھ کر وہ کیا فرماتے تھے کہ ان کا چہرہ کسی دروغ گو کا چہرہ نہیں ہے, یعنی اس شخص سے کبھی بھی جھوٹ کی یا کوئی کہانی بنانے کی توقع نہیں کی جا سکتی. یہ وہ اس وقت کی بات کر رہے ہیں کہ جب وہ ایمان نہیں لائے تھے. ایمان لانے کی بات تو ظاہر ہے وہ کیفیت بدل جاتی ہے. پھر صلح حدیبیہ کی جو مدت ہے اس میں عقر روم جو تھا اس نے ابو سفیان سے پوچھا, اس وقت ابو سفیان بھی ایمان نہیں لے کر آئے ہوئے تھے, اس نے ابو سفیان سے پوچھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں,
تو اس نے جو سوال کیا وہ کیا تھا کہ کیا دعویٰ نبوت سے پہلے تمہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جھوٹ بولنے کا کبھی گمان ہوا؟ تو ابو سفیان نے کہا نہیں، انہوں نے کبھی جھوٹ نہیں بولا. اب آپ ابو سفیان کی بھی پوری سٹوری، جو پورا ان کا واقعہ ہے، کیسے وہ ایک دشمن تھے، کس طریقے سے وہ ایمان لائے، وہ ساری چیز آپ پڑھیں تو ایک شدید دشمنی تھی ان کی بھی. لیکن یہاں پر بھی انہوں نے اس بات کا اقرار کیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ہم نے کبھی جھوٹ بولنے کا گمان بھی نہیں کیا. پھر حضرت علی کرم اللہ وجہہ وہ روایت کرتے ہیں کہ ایک دفعہ ابو جہل نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ ہم جو معاشرے قریش، جو قریش کے لوگ ہیں، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، ہم تمہیں جھوٹا نہیں کہتے، لیکن جو کچھ تم لے کر آئے ہو، یعنی جو پیغام ہے جو اللہ کا، اس کو رد کرتے ہیں، اس کا انکار کرتے ہیں. اب یہ دیکھیں کہ یہ بھی ایک کتنی عجیب سی کیفیت ہے کسی انسان کی. وہ جانتا ہے کہ یہ شخص جھوٹ نہیں بولتا، یہ شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے، لیکن اس پیغام کو نہیں ماننا کیونکہ وہ پاور سٹرکچر سارے ہل جانے ہیں. پاور سٹرکچر ہل جانے ہیں. فیملی میٹرکس جو ہیں ان کے جو بھی چل رہے ہیں اس وقت، سوسائٹی کے خاندان ہیں، لوگ ہیں، آباء و اجداد ہیں، ان کا پرانا کوئی بھی جو بھی دین چل رہا ہے، وہ کہیں گے کہ بھائی تم کہاں سے اٹھ کے کھڑے ہو گئے اور تم جا کے ہمارے خاندان کے تم چشمو چراغ ہو اور تم جا کے دوسری سائڈ پہ کھڑے ہو گئے، اس کی بات پہ ایمان لے آئے ہو تم. تو یہ پوری ایک سوسائٹی کا اس وقت ایک شفٹ تھا جو ہونا تھا. پھر اس کے علاوہ ایک اور واقعہ، وہ بھی بڑا مشہور واقعہ ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، اعلان دعوت کا کہ آپ دعوت، لوگوں کو تبلیغ کی دعوت دیں، دین کی دعوت دیں، تو آپ کوہ صفا پر چڑھے اور آپ نے قریش کو پکارا. جب وہ سارے جو قریش کے لوگ تھے وہ جمع ہو گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے کہا کہ اگر میں تم سے یہ کہوں کہ وادی مکہ سے ایک سواروں کا لشکر تم پر تخت و تاراج کرنا چاہتا ہے، تمہیں حملہ کرنا چاہتا ہے، اور اس پہاڑ کے پیچھے سے وہ لشکر حملہ آور ہو رہا ہے، تو کیا تمہیں یقین آ جائے گا؟ تو سب نے کہا ہاں، کیونکہ ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولتے ہوئے ہی دیکھا ہے. اب یہ پوری قوم جو ہے وہ اقرار کر رہی ہے کہ یہ شخص ہمیشہ سچ بولتا ہے. بس صرف معاملہ کہاں آ جاتا ہے کہ جب دعوت، جب تبلیغ، جب دین کی بات ہوتی ہے، جب اللہ کو ماننے کی بات ہوتی ہے تو وہ لوگ پھر انکار کرتے تھے. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی ہمیشہ سچ بولنے کی ہمیں تلقین فرمائی ہے، اور بہت ساری احادیث ایسی آتی ہیں کہ جس میں انہوں نے لوگوں سے کہا، ایک شخص ان کے پاس آیا کہ جس نے کہا کہ جی میں یہ گناہ کرتا ہوں اور میں یہ گناہ چھوڑنا چاہتا ہوں. جو مفہوم جو اس حدیث کا ہے وہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا بس تم ایک چیز چھوڑ دو، وہ ہے جھوٹ بولنا. بس جھوٹ بولنا چھوڑ دو گے تو سارے گناہ تمہارے خود بخود ختم ہوتے جائیں. جھوٹ نہیں بول سکو گے تو کسی اپنی غلط کسی کاروائی کو کور اپ نہیں کر سکو گے، ماننا پڑ جائے گا، تسلیم کرنا پڑ جائے گا. تو اور ہمارے بڑے بھی ظاہر ہے بعض اوقات ظاہر ہے انہی چیزوں سے سیکھتے سیکھتے جب آتے ہیں انہی واقعات سے، تو وہ بھی ہمیں یہ بتاتے ہیں کہ دیکھو جھوٹ بول کے اپنا بہت بڑا نقصان نہ کرنا، سچ بول کے چھوٹا سا نقصان کر سکتے ہیں. چھپانے کے لیے بہت سارے جھوٹ بھی بولنے کور اپ کرنے پڑتے ہیں. بالکل. تو سچ بول کے نقصان کر لو، لیکن جب جھوٹ بولو گے تو پھر بہت بڑے بڑے نقصان ساری عمر کرتے رہو گے اور اسی میں لگے رہو گے، دوڑ ہوگی ایک، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد جھوٹ، اس کے بعد جھوٹ، اور پھر یاد بھی نہیں رہے گا کہ کون سا جھوٹ کا بولا تھا، کور اپ کیا تھا. بالکل ایسا ہی. تو پکڑے تو جاؤ گے. اب یہ ہے بالکل یہی سچ کی بات ہے جو سب نے مد نظر رکھنی ہے، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو اور کسی بھی مسند پر ہو، کسی بھی جگہ پر ہو، سچ مد نظر رکھا جائے ہمیشہ. آگے بڑھتے ہیں اور چلتے ہیں 60 سیکنڈ نیوز کی طرف اور آپ کو بتاتے ہیں دنیا میں کیا کیا ہو رہا ہے. پنجاب کے پی الیکشن التوا کیس کی سماعت مکمل، سپریم کورٹ آج فیصلہ سنائے گی. وفاقی کابینہ نے جسٹس قاضی فائز کے خط پر رجسٹرار سپریم کورٹ کو عہدے سے ہٹا دیا. توشہ خانہ کیس، عمران خان اور اہلیہ کی نیب نوٹسز کے خلاف درخواستوں پر فیصلہ محفوظ. مظاہر نقوی کے خلاف ریفرنس، جوڈیشل کونسل کا اجلاس بلانے کے لیے جسٹس فائز اور طارق مسعود نے خط لکھ دیا. فل کورٹ نہ بنا تو آئینی بحران کے باعث ایمرجنسی یا مارشل لاء لگنے کا خدشہ ہے، بلاول بھٹو. پاکستان کے خلاف ون ڈے سیریز کے لیے نیوزی لینڈ کے اسکواڈ کا اعلان، ٹام لیتھم کپتان. پاکستانی اسکواڈ کا اعلان آج متوقع. ڈونلڈ ٹرمپ فرد جرم کا سامنا کرنے کے لیے فلوریڈا سے نیو یارک پہنچ گئے. فن لینڈ کی نیٹو میں شمولیت پر روس کا انتباہ، شمال مغربی سرحدوں پر فوج کو مضبوط کرنے کا اعلان. ملیشیا میں سزائے موت ختم کرنے اور عمر قید کو 30 سے 40 سال تک محدود کرنے کا قانون منظور. اور آسٹریلیا میں جنسی زیادتی کے 18 الزامات پر اسکول کی اسرائیلی نژاد ہیڈ مسٹریس مجرم قرار. جی خبریں 60 سیکنڈز میں دنیا کا چکر.
دنیا کا چکر. پاکستان میں تو ایک ہی خبر کے گرد سب کچھ گھوم رہا ہے, اور باقی دنیا میں دیکھیں کیا کیا ہو رہا ہے. ادھر ترکی نے دھمکی دے دی امریکہ کو, میں چھوڑوں گا نہیں. ہاں, ترکی نے دھمکی دے دی امریکہ کو. میں تو حیران ہوں ابھی تک یورپ کو انہوں نے کوئی تڑی نہیں لگائی. کب سے یورپ کے ایک وعدے کے وہ کیا ہے جی کیا تھا وہ تیرے وعدے پہ اعتبار کیا, اور وہ والا سلسلہ, تو اعتبار کر کے وہ تو بڑا پچھتائے ہوں گے. خیر نہیں, میں اب آپ کو واپس لے کر آتے ہیں, پاکستان کا رخ کرتے ہیں. پاکستان میں آج ایک بہت اہم دن ہے, اور ایک بہت اہم لیڈر سے آج کا دن منسوب ہے. 44ویں کی جو ہے وہ آج یوم وفات ہے. بالکل بالکل. انسانی تاریخ ایسے غیر معمولی انسانوں سے بھری پڑی ہے جنہوں نے عوام کی محرومیوں کو اپنی طاقت بنایا اور پھر اقتدار میں آ کر سماج کی شکل تبدیل کر دی. اور یہ یونانی ادب کے ان دیوتاؤں کی طرح تھے جن کی ابھی ہم بات کریں, جنہیں زندگی میں عوام کی بے انتہا محبت نصیب ہوئی. عوامی لیڈر کہا جاتا تھا ان کو, اور ان کی وفات کے بعد بھی انہوں نے دلوں پر حکمرانی کرنے کا جو سلسلہ ہے وہ ختم نہیں ہوا, وہ ترک نہیں ہوا. یہ بھی لوگوں کے دلوں پر حاکم ہی رہے, اور لوگوں نے بھی ان کو ہی اپنا حاکم تسلیم کیا ایک بڑے طویل عرصے تک. اور آج تک ہم یہ نعرے سنتے ہیں کہ ہر گھر سے بھٹو نکلے گا. پاکستان پیپلز پارٹی کے بانی اور سابق وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو بھی ایسی ہی ایک شخصیت تھے, کرزمیٹک, مطلب جس کو کہتے ہیں نہ ہرانے والے, نہ ہارنے والے, ہار نہ ماننے والے, اور جن کا جو سحر ہے پرسنالٹی کا ان کے موت کے بعد بھی جیسے میں نے کہا وہ قائم رہا. ان کی پیدائش 5 جنوری 1928 کو ہوئی, اور انہوں نے ابتدائی تعلیم بمبئی کے کیتھیڈرل ہائی اسکول سے حاصل کی, اور 1947 میں یونیورسٹی آف کیلیفورنیا میں پڑھنے چلے گئی ہے. پھر اس کے بعد انہوں نے آکسفورڈ یونیورسٹی سے بھی تعلیم حاصل کی, وہاں سے انہوں نے قانون کی تعلیم حاصل کی تھی. 1953 میں وہ پاکستان لوٹ آئے تھے اور کراچی میں لاء کی پریکٹس شروع کی تھی, اور 1958 میں ایوب خان نے جب اقتدار پر قبضہ کیا تو بھٹو صاحب ان کی کابینہ کا حصہ بن گئے تھے. یہ بھی تاریخ کا حصہ ہے. یہ سب جو ہے وہ واقعات سب کو پتہ ہونے چاہیے کہ کون کون کہاں گیا اور کہاں سے کیا کرتے ہوئے آیا تھا. بہرحال مختلف وزارتوں میں کام کرنے کے بعد انہیں پھر وزیر خارجہ بنا دیا گیا تھا, اور دسمبر 1967 میں انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کی بنیاد ڈالی تھی. 1970 کے انتخابات میں مغربی پاکستان سے اکثریت انہوں نے حاصل کی تھی, اور مشرقی پاکستان میں اور مکمل طور پر جو وہ رزلٹ ہم دیکھتے ہیں تو وہاں پر اکثریت نہیں تھی, اور پھر وہ وزیر اعظم بنے تھے. اور 1977 میں انہوں نے عام انتخابات کا اعلان کیا تھا. انتخابات میں وسیع پیمانے پر دھاندلی کی کہا جاتا ہے کہ جی بڑی دھاندلی ہوئی, اور ان کے خلاف جو اپوزیشن نے ایک تحریک شروع کی تھی جس کا نتیجہ 5 جولائی 1977 کے مارشل لاء کی صورت میں نکلا تھا. اور پھر ذوالفقار علی بھٹو کو گرفتار کیا گیا, ان کے خلاف قتل کے الزام میں انہیں سزائے موت سنا دی گئی تھی, جس پر 4 اپریل 1979 کو عمل کروایا گیا تھا. اب یہ بھی ایک جوڈیشل مرڈر کہا جاتا ہے. بالکل, اور اس کے اوپر ہمیشہ یہی بات ہوتی ہے, آج تک یہی بات ہوتی ہے کہ یہ صحیح نہیں تھا. بالکل, اور بہت مرتبہ ہم دیکھتے ہیں ہماری جوڈیشری نے جو معاملات کیے ہیں ان کے اوپر ذرا نظر ثانی کرنے کی ضرورت ہے. پھر جی شخصیت کی ہاں بالکل شخصیت کی طرف اگر آئیں تو بھٹو صاحب کی شخصیت میں غیر معمولی کشش, جس طرح میں نے کہا ایک کرزمیٹک پرسنالٹی تھی ان کی, اور انہوں نے پہلی بار عام آدمی کو اس کی اہمیت کا احساس دلایا تھا. جس طرح کے ان کے بڑے میسو جلسے ہوتے تھے, عوام جس طرح سے جاتی تھی, روٹی کپڑا اور مکان کا جو نعرہ تھا وہ کنیکٹ کر گیا عوام سے اور عوام کی محرومیوں سے. اور ان کے بعد جو 2 مارشل لاء, مطلب ایک شخصیت ایسی کہ 2 مارشل لاز بھی اس شخصیت کے اثر کو زائل نہیں کر سکے. یہ آج تک چل رہا ہے. ویسے ایسا کوئی معاملہ نہیں ہے کہ آج ہم بھٹو کو بھول گئے ہیں. بھٹو صاحب آج بھی لوگوں کے دلوں میں زندہ ہیں, اور انہوں نے زرعی اصلاحات کا جو ایک طرح سے شروع کیا, پھر بھارت سے پاکستان کی جنگی قیدی رہا کرائے, ساری دنیا کے مسلمانوں کا ایک بلاک بنانے کی کوشش کی. اور یہ بھی ایک ہم حقیقت جانتے ہیں کہ جو شخص اسلامی ممالک کا بلاک بنانے کی کوشش کرتا ہے اس کو بھی پھر بڑے راستے جو ہیں وہ آسان نہیں ملتے. اس کی بھی بلاکیجز کا سلسلہ جو ہے وہ ہنڈرنسز دنیا کی طرف سے بھی اور کچھ ہمارے اندر کی جو ہیں عناصر ان کی طرف سے بھی لگانے کی کوشش کی جاتی ہے. انہوں نے پاکستان کو وہ آئین دیا جو آج تک پاکستان کو اکٹھا رکھے ہوئے ہے. تاہم ان کے دور حکومت میں اپوزیشن اور جو اخبار نویس ہیں ان کے خلاف سخت کارروائیاں کی گئی تھیں, اور وہاں پر بھی کوئی بہت زیادہ فریڈم اس طرح سے نظر نہیں آیا, اور فیڈرل سیکیورٹی فورس بنا کر سیاسی کارکنوں کے ساتھ بڑا ناروا سلوک کیا گیا تھا. اور کئی سیاسی رہنما ان کے دور میں قتل بھی ہوئے جن کا الزام فیڈرل سیکیورٹی فورس پر عائد کیا گیا تھا. اور ان سب کے باوجود لیکن عوام کی ایک بڑی تعداد ان کو ایک بہت بڑا لیڈر مانتی ہے, بڑے محبوب لیڈر. اور پھر ظاہر ہے جو ہم نے بات پہلے کی, ایک متنازع مقدمے میں پھانسی دے دی گئی تھی, اور اس نے بھٹو صاحب کے لیے عوام کے دل میں ہمدردی کے جذبات جو پیدا کیے وہ آج تک زندہ ہیں. اور وہ بالکل وہ کہتے ہیں نا گریک ٹریجڈیز جو ہیں ان کے ایک ہیرو کی طرح تھی کہ جس کو ان کی شخصیت ایسی تھی کہ غیر معمولی صلاحیتیں, لیکن جو اینڈ تھا ان کا وہ بڑا ٹریجک تھا. اور ہر سال 4 اپریل کو بھٹو صاحب کی برسی کے موقع پر ان کے لاکھوں چاہنے والوں کی آنکھیں بھیگ جاتی ہیں, مخالفین کے ہاتھ ان کے لیے دعا کے لیے اٹھ جاتے ہیں.
بھٹو صاحب کا ذکر ہمیں آج کرنا تھا جی. 4 اپریل ہے آج, سندھ میں تو چھٹی دی ہوئی ہے سندھ حکومت کی طرف سے, اور اب دیکھتے ہیں کہ آج بھٹو صاحب کے دیے ہوئے آئین کے ساتھ کیا ہوتا ہے. بلاول صاحب نے تو کہا ہے کہ بھائی مجھے لگ رہا ہے کہ اگر اس طرح کی ہی معاملات چلتے رہے تو ماشاء اللہ لگنے کا خطرہ ہے, تو اللہ نہ کرے. لوز اسٹیٹمنٹ بلاول صاحب نے بڑی لوز بال کرائی ہے, یہ ان سے متوقع مطلب ان سے توقع دیکھ رہے ہیں عجیب سے حالات ہیں, کیا کہیں. نہیں وہ نہیں کی جا سکتی تھی اس قسم کے اسٹیٹمنٹ کی توقع. چلے میں ان کی بات پہلے سنوں گا, پھر آپ کی بات سنوں گا, پھر فیصلہ کروں گا. آج کا چیف جسٹس میں ہوں. نہیں تو انہوں نے تو کہہ دیا نا, اب ان کے بعد میں یہ بات کروں. نہیں وہ ذرا ڈیٹیل بھی تو پوچھتے ہیں نا وکیل سے, پوچھتے نہیں وہ مطلب وہ جو بھی مطلب ان کا مطلب تھا, کیوں مارشل لاء لگے گا بھائی, کیوں کسی ایک چیف جسٹس کے فیصلے پہ کیوں کوئی مارشل لاء لگائے گا. خواہ یہ ہوتی, اس کو کہتے ہیں نیریٹو شیپنگ, پولیٹیکل کامز اس کو کہتے ہیں, پولیٹیکل کمیونیکیشن, اور پبلک کنزمپشن کے لیے بھی ہوتی ہے بعض اوقات, خاص کوارٹرز کو بھی جو ہے اپنے یہ اسٹیٹمنٹ سنانے ہوتے ہیں. تو کیوں کبھی کبھی کسی جسٹس, چیف جسٹس آف پاکستان کے فیصلے پہ مارشل لاء لگنا چاہیے, مطلب عام آدمی نہیں ہو تو سکتا ہے, ہونے کو تو اس میں وہی کہہ رہی ہوں نا کہ اس ملک میں جس میں اتنی حکومتیں انتخابات ہو کے آئیں, اور کل جس طرح ہاتھ پاؤں پھولے ہوئے, جس طرح ایگزام میں پیپر دے رہے ہوتے ہیں نا, پیپر دیکھ کے سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ کیا ہو گیا. اور اس ایگزام کے پیپر کے بارے میں ہم یہ بڑا بخوبی جانتے ہیں کہ وہ جو کورس ہوتا ہے, وہ جتنا بھی کورس سے آئے وہ ہمیشہ آؤٹ آف سلیبس ہی آتا ہے, کیونکہ ہم نے پڑھا ہی کچھ نہیں ہوتا, ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ وہ کہاں سے لکھنا ہے, کیا کرنا ہے. تو یہی کل صورتحال تھی جو آرگیو کر رہے تھے کہ حکومت جو انتخابات ہیں وہ نہیں ہونے چاہیے. تو بھائی عجیب سا معاملہ تھا. دیکھتے کیا ہوتا ہے. ایک اور اسٹیٹمنٹ کی بات کر لیں, وہ اسٹیٹمنٹ نویل گبول صاحب نے دے دیا ہے, پیپلز پارٹی کے رہنما نویل گبول صاحب. یہ کئی مرتبہ انہوں نے ایسے اسٹیٹمنٹ دیے جس کی وجہ سے ان کو تنقید کا سامنا کرنا پڑا ہے, اور اب بھی انہوں نے ایک پوڈ کاسٹ کے دوران جو ہے وہ کچھ دن پہلے انہوں نے کیا کیا تھا, وہ میرا دل یہ پکارے آجا جو گیت تھا نا, جس کے اوپر لڑکی کی وہ ایک ویڈیو وائرل تھی, وہ رقص کر رہی تھی, تو انہوں نے کہا کہ جی مجھے اس کا نمبر دیں. اس پر بڑی کنٹروورسی پیدا ہو گئی تھی. اب انہوں نے ایک اور پوڈ کاسٹ میں ریپ کے حوالے سے ایک نازیبہ بات کی ہے, وہ ہم آپ کو سنوا نہیں رہے, جس کو سننی ہے خود جا کے سن لے بھائی, ہم کیوں ایسی چیز سنوائیں. لیکن انہوں نے ایک نازیبہ بات کی, اس کے خلاف بڑا جو ہے وہ شور شرابہ ہوا. انہوں نے جو بھی مطلب جو مثال دی, اس کے بعد ہوا یہ کہ بختاور بھٹو صاحبہ جو تھی وہ خاموش نہ ہوئی. انہوں نے ٹویٹ میں کہا کہ نبیل گبول کے خیالات کسی بھی صورت ہماری پارٹی کی نمائندگی نہیں کرتے. اوبویسلی یہ بالکل ایسا ہو بھی نہیں سکتا. اس کے علاوہ پیپلز پارٹی کی سینیٹر جو ہے اینی مری, انہوں نے اپنے ٹویٹ میں ذہنیت کو قابل مذمت قرار دیا. پھر اس کے بعد اب جو ہے وہ کوئی ان کو شو کاز نوٹس اور کارروائی بھی ہو رہی ہے پارٹی کی طرف سے. جو بات کی ہے بہت ہی بالکل ہی نازیبا ہے نا, اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ وہ بس ایسی بات ہے کہ سمجھ نہیں, کوئی جو سین ذہن کا آدمی ہے جس کو پتا ہو کہ بھائی ریپ وکٹم کس چیز سے گزرتا ہے, کس کرب سے اور اذیت سے گزرتا ہے, اور وہ ایک ہی دفعہ نہیں اس کا ریپ ہوتا ہے. یہ میں بارہا پروگرامز میں بھی کہہ چکی ہوں کہ جو ہمارا سسٹم ہے, ریپ وکٹم کہیں جاتا ہے انصاف لینے کے لیے تو وہ ہر سٹیپ پہ اس کا, جس کو کہتے ہیں نا کہ وہی اذیت اس کو ریلیو کرنی پڑتی ہے. وہ ہر ایک کو جا کے بار بار وہ واقعہ سناتا ہے. کچھ لوگ بڑے شوق سے سنتے ہیں, بڑا اس میں مزے لے رہے ہوتے ہیں, چسکے جس کو کہتے ہیں. تو وہ اس قسم کی بات نویل گبول صاحب نے بھی کی ہے. اور ریپ وکٹم کی اذیت کا بیسیکلی جو ہے انہوں نے, جس کو کہتے ہیں نا کہ ریئلائزیشن, یا جس میں مطلب ایک ویسے ہی کسی کے ساتھ سمپیتھیٹک آپ ہو سکتے ہیں, کسی کا ہلکا سا تھوڑا سا درد تکلیف دیکھیں تو آپ کو بھی لگتا ہے کہ بھئی یہ بہت ایک تکلیف سے گزرا ہے. ریپ تو ایک ایسی چیز ہے جو اللہ سب کو بچائے, سب کو کوئی بھی مطلب اس طرح کی بات تو ہونی نہیں چاہیے, اور بیسیکلی مذاق بنا لیں بالکل, اور اس کو ایسے کہ اگلا بھی اور دیدہ دلیری سے اسی قسم کے بیانات ہوتے ہیں جس سے پھر لوگوں کو شے ملتی ہے. چلے جی ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوں گے. اسٹے ود اس. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. صبح سویرے پاکستان میں ایک مرتبہ پھر خوش آمدید. سماجیات یعنی کہ جو سوشیولوجی ہوتی ہے, سوشیولوجی پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ معاشرتی جو مسائل پڑھی ہے آپ نے کبھی؟ ہاں ہلکی پھلکی. میں آپ کو بتاتا ہوں اس کا جو سب سے مین جو جسٹ ہے وہ کیا ہے. وہ کیا ہے؟ سماجیات کے جو ماہرین ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو صلاحیتیں ہیں ان کو پوری طریقے سے اگر پروان چڑھنا ہے تو اس کو ماحول اگر آپ دیں گے نا, اس کو سازگار ماحول, تو اس کی صلاحیتیں آپ دیکھیں گے کہ وہ کیسے جو ہے وہ پروان چڑھتی ہیں. اور ترقی یافتہ ماحول میں, ترقی یافتہ جو ممالک ہیں اس میں ایسا ماحول پیدا کیا جاتا ہے, ہر شخص اپنی صلاحیت کے مطابق ترقی کر سکتا ہے. جیسے آج میں نے ماحول دیکھا, میں نے کہا چیف جسٹس بن جاؤ, ماحول ملا, میں فوراً میں نے بننا پسند کیا چیف جسٹس. ان کو غیر مشروط معافی پسند ہوتی ہے, غیر مشروط معافی.
تو مانگ لیں گے کیا ہے. ہاں ویسے میں نے کہا سب مانگ لیتے ہیں, تو جائے گا یہ موقع آپ پہ آن قریب آنے والا ہے, تو میں نے کہا بتا دوں کہ غیر مشروط معافی مانگنا, پھر یہ خواہ مخواہ شرطیں ورتے نہ عائد کرنا درمیان میں, اگر مگر تو بالکل کام نہ لینا. آپ کیس میرا لڑ لیجیے گا نا, اس میں کیا ہے. اچھا جرمنی میں کیا ہوا ہے, جرمنی کا ایک قصبہ ہے آسٹلزہائم, وہاں پر ہوا یہ ہے کہ ریان الشبل نامی شخص 2015 میں شام سے اپنی جان بچا کر جرمنی پہنچا. ریفیوجی تھا؟ جی ریفیوجی تھا, اور چند برسوں میں شہر کی سیاست میں اس نے اپنی جگہ بنائی. اب جی بالکل, سیاست میں جگہ بنانے کے بعد اب انہوں نے قصبے میں ہونے والا جو میئر ہے اس کا انتخاب جیت لیا ہے, اور واضح اکثریت سے جیتا ہے. 29 سالہ ریان الشبل, انہوں نے 55% سے زائد ووٹ حاصل کیے ہیں. آزاد امیدوار کے طور پر وہ الیکشن میں کھڑے ہوئے تھے, اور جرمنی میں میئر منتخب ہونے والے وہ پہلے سیرین باشندے ہیں وہ, اور 22 سال کی عمر میں شام کا شہر ہے سویدا, وہاں سے نکل کر وہ جرمنی پہنچے تھے, میئر بن گئے وہ. ٹھیک ہے, خوبصورت خبر ہے ویسے ہی, دیکھیں خبر لیکن وہ جو زندگی ابھی کا جو بہت بنے اسکاٹ لینڈ والے بنے ہیں نا, وہ ایک اور حمزہ یوسف, وہ بھی ان کے زیادہ جو ہے وہ ٹکٹ چیکنگ وغیرہ کرتے تھے بسوں میں, ان کے والد بھی کچھ کام کرتے تھے, وہ دیکھیں وہ بن گئے. لیکن دیکھیں جو ہم نے کام کیا نا, مطلب اجتماعی طور پہ ہم سب اس کے لیے کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی طریقے سے ذمہ دار ہوں گے. خیر عام آدمی پبلک تو نہیں, جس کے بات کی کوئی وقت ہی نہیں ہے, لیکن وہ ضرور جو کہ ارباب اختیار ہیں, جو حاکم ہوتے ہیں, جو حکمران ہیں, جو اپنے ایک اوپینین سے کسی نہ کسی چیز کا فیصلہ بدلوا سکتے ہیں یا کوشش کم از کم کر سکتے ہیں. ہم نے اتنے ممالک میں بمباری ہوتے دیکھی, اور کتنے اس قسم کے لوگ, یہ شبل صاحب مطلب کیپیبل تھا, وہ کسی اور ملک میں گیا, اس نے اپنی زندگی دوبارہ سے شروع کی اور وہاں پر خود کو کامیاب کر دیا. بالکل, میئر کے انتخاب وہ جیت گئے ایک ریفیوجی ہوتے ہوئے. تو یہ اگر اپنے ملک میں رہتے, ان کے ملک میں اور کس طرح ہزاروں نوجوان لاکھوں ہوں گے اس قسم کے کہ جو قابل ہوں گے, جن کی زندگی کے خواب ہوں گے, کوئی مستقبل نہیں ہوگا. بالکل. تو ہم نے لوگوں کے مستقبل تباہ ہوتے دیکھے ہیں, اور ہم نے مختلف انٹرسٹس کی بنیاد پر اس کے لیے ہم نے خاموشی بھی شدید دیکھی ہے مختلف ممالک کی طرف سے. صرف ہم اپنی بات نہیں کر رہے ادھر, ہمارا تو ہم تو چھوٹے دنیا کی اوور آل بات ہو رہی ہے, لیکن یہ اوور آل دنیا کی بات ہو رہی ہے, اور اس قسم کی کتنی زندگیاں ہم نے برباد کر دی شاید دیکھتے دیکھتے. آنکھوں ایک پلک جھپکتے میں جو بومنگ ہوتی ہے فلسطین میں جو ہو رہی ہے, وہاں کے لڑکے لڑکیاں بچے جو وہ کوئی مستقبل ہی نہیں ہے ان کا. تو بالکل. تو چلیں جی اگلی خبر کی طرف چلتے ہیں. ایک اور چیز کا بہت مستقبل ہے, اور وہ میں آپ کو بتاتی ہوں کہ ہو کیا رہا ہے. اب انسان کا جو ذہن ہے اس نے ایسی ایسی تخلیقیں کر دی ہیں کہ مطلب یہ مطلب چھوڑیں آگے بتائیں یار, کبھی کبھی کیا تخلیق ہوا ہے بتائیں. ایک یہی وجہ ہے کہ اس نے گھوڑوں سے گاڑیوں تک کا سفر کر لیا, پھر گاڑیوں کے بعد اب جہازوں کی طرف آ گئے ہیں, پھر وہی فائٹر جیٹس آ گئے, اور تیز ترین وہ بلٹ ٹرینز آ گئیں. اچھا جہازوں کی ایجاد جو ہے وہ تو ویسے دنیا میں بہت ایک مقبول ترین ایجاد ہے. اچھا لیکن پھر بھی اس کا جی بھرا نہیں, تو اس نے کہا مزید اس پہ آپ کام کرتے ہیں. تو اب وقت جو ہے نا, وقت اب سب سے قیمتی چیز انسان کے پاس وقت ہے. کوئی آپ کا بڑا سنسیئر دوست ہوگا اگر وہ آپ کو اپنا وقت دے رہا ہے, تو میرا خیال ہے اس سے بہترین گفٹ بھی کوئی نہیں ہوتا جو آپ کسی کو دے سکیں. اسی مقصد کے لیے, وقت کو بچانے کے حصول کے لیے ایک نئی جو ہے امید ہائیڈروجن سے چلنے والے ہائپرسونک جیٹ کی جو ہے وہ دلائی گئی ہے سائنسدانوں کی طرف سے. لوگوں کی ذہنوں میں ڈالی گئی ہے یہ امید, اور اس جہاز کی سپیڈ سے ہوگا یہ کہ اتنی تیز اس کی سپیڈ ہوگی کہ اس سے 20 گھنٹوں کا جو سفر ہے وہ صرف 4-5 گھنٹوں میں طے ہو سکے گا. سوئٹزرلینڈ کا ایک اسٹارٹ اپ ہے, اس جیٹ کے انجن کی تیاری پر کام کر رہا ہے وہ اسٹارٹ اپ, اور اب اسپین کی حکومت بھی اس میدان میں کود پڑی ہے. 1 کروڑ 20 لاکھ یورو کے بجٹ پر مشتمل اس پروجیکٹ میں منسٹری آف سائنس جو ہے وہ, بڑی کمپنیز اور اسپین کی یونیورسٹیز بھی شامل ہیں. یہ سب مل کر اس پہ کام کر رہے ہیں, اور اس قسم کے جہاز ماحولیات کے لیے بھی نقصان دہ نہیں ہوں گے. اس جہاز کی سپیڈ آواز کی سپیڈ سے مطلب 5 گنا تیز ہوگی. یہ آپ اس کا اندازہ لگائیں جو بھی فزکس کو سمجھنے والے لوگ ہیں. اور اس انجن کی تیاری میں سب سے بڑا چیلنج جو بیسیکلی ہے وہ انجن کے گرم ہو جانے پر قابو پانا ہے, کیونکہ ظاہر ہے جتنی سپیڈ ہوگی وہ ہیٹ اپ ہو جائے گا. تو اس چیز کو قابو پانے کے لیے فی الحال اس پہ کام ہو رہا ہے, اور سپیڈ غیر معمولی حرارت جو ہے وہ پیدا کرتی ہے. اور آپ اندازہ لگائیں کہ آپ پاکستان سے آسٹریلیا جا رہے ہیں یا نیوزی لینڈ جا رہے ہیں, آپ سوچیں میں تو سوچ سکتا ہوں, غریب آدمی تو سوچ ہی سکتا ہے کہ وہ جا رہا ہے, ہم نے کون سا کوئی چلا جانا ہے, یہ تو آپ جیسے لوگوں کا کام ہے بھائی, سمپل ہے, ہم تو صرف سوچ سکتے ہیں. میں آپ کو پوائنٹ تھوڑی مار رہی تھی, میں تو وہ ایک آپ لوگ پوائنٹ نہ بھی مارے تو ایسا ہو جاتا ہے. یہی ہے, غریب آدمی کے اوپر پوائنٹ ہی مارا جاتا ہے, اس کو مارا جاتا ہے, میں تو اس کو پوائنٹ مارے جاتے ہیں. میں تو آپ کو اپنی ایکسائٹمنٹ میں شامل کر رہی تھی, یہ بھول گئی تھی کہ جی بالکل کہ میں غریب ہوں. غربت کا مذاق اڑانے والوں تمہیں اللہ پوچھے گا, وہ بھی رمضان میں.
اب بڑھتے ہیں ایک خاص کلام سنتے ہیں, اور یہ کلام کس نے پڑھا ہے یہ آپ کو بتاتے ہیں جی. پاکستان کے مشہور و معروف ایکٹر جناب احسن خان, انہوں نے رمضان المبارک کے موقع پر یہ خاص کلام ریلیز کیا ہے, مریضم یا رسول اللہ. خوبصورت کلام, خوبصورت انداز, بالکل مریضم یا رسول اللہ. احسن خان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں, ان سے اس کلام کے بارے میں بات کرتے ہیں. السلام علیکم احسن. جی السلام علیکم اویس, کیسے ہیں آپ دونوں, کیسے ہیں؟ انفیکٹ رمضان مبارک آپ دونوں کو بہت 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 شکریہ, تھینک یو. بہت شکریہ احسن, آپ نے ٹائم دیا پروگرام کے لیے, اور بہت شکریہ. بہت خوبصورت کلام آپ نے پڑھا ہے, اور وی ڈنٹ نو کہ اتنا اچھا آپ جو ہے آواز آپ کی ہے. اور لیکن یہ ظاہر ہے بہت سارے کلام ہیں, اور سارے ہی کلام وہ دل کو کسی نہ کسی طریقے سے چھو جاتے ہیں. یہ کلام پرٹیکولرلی آپ نے کیوں سلیکٹ کیا؟ ہاں کیونکہ یہ بہت پرانا کلام ہے, بہت سارے ینگسٹرز کو پتہ بھی نہیں ہوگا کہ اس طرح کا کوئی کلام ہے, تو آپ کی وجہ سے شاید سن رہے ہیں لوگ, تو کیوں سلیکٹ کیا اس کو؟ اچھا, ایک تو آپ کا شکریہ ادا کروں گا, آپ نے تعریف بھی کی کلام کی, آپ لوگ چلا رہے ہیں, تھینک یو سو مچ. مقصد پہلے اس کا میں بتا دوں کہ یہ ہے کہ رمضان کے اس بابرکت مہینے میں رسول اللہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ہماری طرف سے بھی ایک بینگ مسلم ایک تحفہ پیش کرنے کی خواہش ہوئی, اور اسی لیے میں نے یہ کلام ریکارڈ کرایا. اور جہاں تک اس کلام کو چوز کرنے کی بات ہے تو اتفاق ہے کہ میں کچھ کلپس, جیسے ہم اسلامی کلپس دیکھتے ہیں اور اسکرول کرتے ہیں, تو یہ قوالی ایک ہے جو مجھے بہت پسند آئی, اور وہ کہتے ہیں نا آپ کے دل کو چھو گئی, اینڈ آئی کیپٹ آن لسننگ ٹو اٹ, اور میرا جی یہ چاہا کہ یار مجھے پڑھنی چاہیے. پھر وہ سہیل حیدر ہمارے میوزک کمپوزر ہیں, بہت اچھے دوست ہیں میرے, ان کو میں نے یہ بھیجا ایسا کلپ, میں نے کہا یار یہ مجھے پڑھنی ہے, اس کو ہم کیا بنا سکتے ہیں. تو نیچرلی پھر اس کو اپنے انداز میں چینج کیا, کچھ اس کے اندر شاعری ایڈ کی اردو میں, کچھ انداز اس کا چینج کیا, لیکن اس کا جو ایک پنچ لائن جو مریضم یا رسول اللہ, مریضم جو پنچ لائن تھی, اور اس کا جو بیس تھا ہم نے وہی رکھا, اور اٹس کوائٹ نائس, پیپل آر لائکنگ اٹ, اور میرا مقصد پورا ہو گیا جو میں چاہ رہا تھا, جو میری نیت تھی کہ اس رمضان کچھ اس طرح کی چیز میں پیش کروں. بالکل بالکل. اچھا ایک اور چیز مجھے بتائیے گا کہ جب انسان نعتیہ کلام پیش کر رہا ہوتا ہے یا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے کوئی ہدیہ پیش کر رہا ہوتا ہے, کیا کیفیت تھی آپ کی اس وقت, جو دل کی کیفیت ہے وہ بھی تھوڑا سا بتائیے گا. یار فیلنگ تو آپ سمجھ سکتے ہیں کہ بڑی ہمارے لیے ایک سعادت کی بات ہوتی ہے, اور آئی تھنک یہ سوچ آنا بھی ایک میری نظر میں توفیق ہے, اور اس کو کر دینا اور پھر اس کا ہو جانا. سو اٹس اے ویری اسپرچل تھنگ فار می اینڈ نیچرلی فار ایوری بڈی, کیونکہ ہم سب کا ایک دل جو ہے وہ جڑا ہوا ہے رسول اللہ کے ساتھ, اور ان کی محبت کے لیے ہم لوگ ہر وقت, وہ کہتے ہیں نا آپ سرشار رہتے ہیں ان کی محبت میں, اور اسپیشلی وین رمضان جب آتا ہے تو آپ کی کلینزنگ بھی ہوتی ہے اسپرچولی, تو اس لیے بڑی زبردست فیلنگ تھی یہ کرتے ہوئے. بالکل, اور ظاہر ہے ہمیں سنتے ہوئے اتنا اچھا لگا, تو ظاہر ہے جو پڑھ رہا ہوتا ہے اس کی پھر ایک الگ ہی فیلنگ ہوتی ہے, محسوس کر رہا ہوتا ہے وہ کچھ اور چیزیں بہت زیادہ قریب سے. یہ بتائیں کہ آج کل تو خیر آپ مصروف بھی بڑے ہیں, آج کل تو آپ کی رمضان ٹرانسمیشنز بھی چل رہی ہیں, یہ کب سے کر رہے ہیں ویسے آپ؟ ہم نے تو بڑے عرصے سے دیکھا ہے, لیکن کب سے ہو رہا ہے ٹیکنیکلی؟ ہاں جی, ٹرانسمیشن میری چل رہی ہے, انفیکٹ بہت اچھی جا رہی ہے, اور میں نے بہت عرصے بعد ایک ڈفرینٹ چینل پہ سوئچ کیا. میں پچھلے تقریباً 10 سالوں سے ہی ٹرانسمیشن کر رہا ہوں ماشاء اللہ, اینڈ آئی ایم ہیپی بیکاز یہ بھی یار یہ ٹرانسمیشن بھی از ان پلانڈ. ایوری ایئر یو گیٹ ٹو میٹ لاٹ آف اسکالرز, آپ ان سے ملتے ہیں, آپ اسکالرز سے کچھ سیکھتے ہیں, ان کی باتیں آپ سنتے ہیں, تو یو لرن لاٹ. پلس اس کے ساتھ یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جو سوالات کرتے ہیں وہ آپ کے ذہن میں بھی وہ چیزیں رہ جاتی ہیں. می ایز اے ہوسٹ, مطلب کیونکہ میں ظاہر ہے ناٹ این عالم اور اینی بڈی, میں تو کچھ بات اس پہ زیادہ نہیں کر سکتا, انسان سیکھ رہا ہوتا ہے. بالکل صحیح بات. اچھا میں صرف یہ چاہوں گا کہ جاتے جاتے آپ اگر ہمیں چھوٹا سا ایک میسج بھی ہمارے ناظرین کو دیں کہ رمضان کی جو ایسنس ہے اس کے حوالے سے کیا میسج ہوگا آپ کا ہمارے ناظرین کے لیے؟ اسپیشل میسج یار میں یہی دینا چاہوں گا کہ پاکستان کے حالات جو ہیں اس کو ٹھیک کرنے پہ ہمیں غور کرنا چاہیے, فوکس ہمارا یہ ہونا چاہیے, ایون بھی دعاؤں میں, کیونکہ اس مہینے دعائیں بہت نیچرلی قبول ہوتی ہیں, اور ہمیں بہت زیادہ اس بات کو ذہن میں رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ افطار کریں یا جب بھی آپ بیٹھیں آپ نماز پڑھیں, پلیز پرے فار یور کنٹری, بیکاز پاکستان ہے تو ہم سب ہیں. اس کے علاوہ حالات اوپر نیچے ہوتے ہیں, تھوڑا سا کیوٹک سچویشن کا ساتھ نہیں دینا چاہیے, پینک نہیں کریٹ کرنا چاہیے. ہمیں بہت ایک درس ہے کہ کام رہیے,
سکون میں رہیں, اسپیشلی جب حالات خراب ہوں تو تب بھی غور و فکر کرنے کا ہمیں کہا گیا ہے. سو وی شوڈ فوکس, وی شوڈ بی ڈٹرمنڈ, وی شوڈ تھنک واٹ ٹو ڈو, لیکن پریکٹیکلٹی کے بغیر ہم سارا کچھ کسی اور پہ نہیں ڈال سکتے. مجھے آپ کو ہم سب کو مل کے, یوتھ جو ہے ہماری, ان کو مل کے یہ سوچنا چاہیے کہ ملک میں کیسے تبدیلی لا سکتے ہیں. مجھے ایسا لگتا ہے کہ سب سے زیادہ جو فقدان ہے ہمارے ملک میں وہ تعلیم کا ہے. دیر از نو ایجوکیشن, اور جو ایجوکیٹڈ لوگ ہیں بھی, دے ڈونٹ ایون ساؤنڈ ایجوکیٹڈ, دے ڈونٹ ایون تھنک لائک این ایجوکیٹڈ پرسن. سو ایجوکیشن لیک کر رہی ہے, اور ہم علم تعلیم کے بغیر, بالکل تعلیم چاہیے جی, تعلیم چاہیے, اور سوچنے سمجھ کی بیسیکلی صلاحیت چاہیے. ہاں, شعور ہے, بالکل شعور کی ضرورت ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے احسن خان. ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھے اور اپنا کلام جو انہوں نے پڑھا اس رمضان, اس کے حوالے سے بات ہو رہی تھی, بہت خوبصورت. آپ لوگ بھی جا کے سنیے گا. اب ایک اور بڑی خوبصورت چیز ہوئی ہے اور اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا آپ کو بتاتے ہیں, اور ہم بھی جاننا چاہتے ہیں کہ یہ خوبصورت چیز ہوئی کیسے. ایک ماں اور بچے کا جو آپس میں رشتہ ہوتا ہے وہ دنیا کا حسین ترین رشتہ ہوتا ہے, اور مطلب آپ کچھ نہیں کہتے اور ماں سمجھ جاتی ہے کہ موڈ آف ہے یا خوشی بہت ہے, آج کیا بات ہے, بڑا کھلکھلا رہے ہو. یہ ساری چیزیں جو ہے یہ آپ کی ماں جو ہے وہ دیکھتی ہے. خیر باپوں کو بھی پتہ چل جاتا ہے, وہ بھی کوئی کم شاطر نہیں ہوتے, لیکن یہ ہے کہ رشتہ ماں اور بچے کا ایک بہت ہی خاص ہے. اور اگر بچہ ایک اسپیشل چائلڈ ہو تو ماں کی ویسے ہی ساری توانائیاں اور سارے جو خیالات ہیں وہ اسی کے اوپر مرکوز ہو جاتے ہیں. اب ایسا بچہ اگر گم ہو جائے تو آپ اندازہ لگائیں کہ اس ماں پہ کیا گزرتی ہوگی. اچھا, وہ بچہ اگر سالہ سال کی کوششوں کے بعد نہ ملے, ہاں, یہ نہیں کہ 4 دن کے لیے گم ہو گیا یا سالہ سال. ہمارے پاس ایک ایسا واقعہ ہماری نظر سے گزرا. علی حسن ایک ایسا اسپیشل چائلڈ تھا جو آج سے 8 سال قبل گم ہوا تھا, اور اس کے والدین اس کی تلاش میں در بدر بھٹکتے رہے, لیکن انہیں ہر جگہ ناکامی کا سامنا کرنا پڑا. اور اس جد و جہد میں ان کے جو والد تھے وہ دنیا سے رخصت ہو گئے. ماں کی نظریں اس کی آمد پر منتظر رہیں, اور آخرکار قدرت کو ان پر رحم آیا. ایک مہربان پولیس والے نے اس بچے کی تلاش کا بیڑا اٹھایا, اور اب یہ کاوشیں کامیاب ہوئی ہیں. ایک ماں کو اس کا بچھڑا ہوا بیٹا واپس مل گیا. اب علی حسن کی تلاش کیسے کامیاب ہوئی, اس کی جدائی میں ماں باپ پر کیا گزری, اور کس شخص نے اس میں کنٹریبیوشن کی, کہاں بھٹکتا رہا, یہ ساری جو باتیں ہیں وہ ہم نے آج کرنی ہے. علی حسن اور ان کی والدہ آمنہ بی بی ہمارے ساتھ موجود ہیں, اور ارشد پاشا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں پنجاب پولیس سے, اور ایک موچی کا کردار اس میں بڑا اہم ہے, بالکل اللہ دتا صاحب, وہ بھی ہمارے ساتھ. السلام علیکم جی. السلام علیکم. بہت شکریہ آپ لوگوں کا, آپ لوگوں نے وقت نکالا. سب سے پہلے تو میں یہ چاہوں گا, آمنہ بی بی آپ کی طرف جاؤں گا میں, کہ ذرا ہمیں تھوڑا سا بتائیں گے کہ یہ بچہ جو ہے علی حسن, اس کی گمشدگی کیسے ہوئی تھی, کیسے یہ کھو گیا تھا؟ یہ 8 سال تھا جس گم ہوا ہے, چھوٹا جنا تھی, تے اس کو میں مارا تھوڑا جن جھڑکا تھی, یہ باہر نکلیا, باہر سے گم ہوا, ڈھونڈتے نہیں لبا نہیں, تے پشالہ مار دروگے والی چاہتا صاحب سارا پھرے ہیں, سب میں بچہ نہیں ملا. تے بابا مطلب جو کمانا کھانا وہ اس کے بچے کے میں لگا دینا, دیہڑی دا جو کمانا ہو بچے کے لگا دینا. تے 8 سال سے مینوں نہیں لبا. میرا میاں جڑا وہ لبدے جڑا نا بیچارا 7واں مہینہ بیچارا فوت ہو گئے. تے ہن 8 سال بعد 8 سال ڈھونڈتے تھے 8 سال گم ہوئے نو بچے کو, 8 سال لبے, 16 سال ہو گئی اس کی عمر. صحیح ہے. اچھا, یعنی کہ یہ 8 سال کا تھا تب یہ گما تھا, اور اب 16 سال کی عمر میں یہ ملا ہے. اچھا, یہ اور کہاں آپ لوگ ڈھونڈتے تھے ان کو؟ میں شالا مار دروگے والی داتا صاحب جتھے کسے دسنا اتنے ڈھونڈ جانا, چلے جانا, دم درود کرانا, جتھے کسے بڑی بڑی دور اسی ڈھونڈتے رہے ہیں. میرے کسے کہیں پہ نہیں, اسٹیشن پہ روز روزانہ آتی سی کہ ادھر سے ملے گا میرا بیٹا, کیونکہ میرے امید ہے کہ ادھر سے ملے گا. تے روزانہ دوسرے تیسرے دن, روزانہ دوسرے تیسرے دن میں آ جانا. پھر اے بھائی کے پاس میرا نمبر. تو آمنہ بی بی اتنے سالوں بعد آپ کو امید تھی کہ بیٹا آپ کا مل جائے گا؟ اتنا عرصہ جب گزر گیا اور وہ نہیں ملا تو آپ لوگوں کی امید رہی برقرار, یا آپ لوگوں نے کہا کہ بس اب شاید نہ ہی ملے؟ نہیں, مجھے امید تے لت گئی سی, میں کہ قائم پہ کسے مار کے پھینک دیا یا کسے اغوا کر کے دور سے لے گیا کوئی, جڑا کسے پاسے کوئی خبر نہیں آ رہی. تے میرا میاں بھی بیچارہ لبدا, جنہیں جو گیا سی لبدا رہا, لبدا ہو گیا. اسے غم وچ ہی نا بھی مینوں اللہ پاک نے 3 بیٹیاں دیاں نے تے بیٹا نہیں دیا. بیٹیاں بہت چھوٹیاں نے, وہ 7 مہینے ہو گئے نے, 7واں مہینہ لگا ہے اس کو فوت ہوئے.
اچھا یہ بھی مجھے بتائیں کہ یہ علی حسن جو ہے، جیسے ہم نے بتایا کہ یہ اسپیشل چائلڈ ہیں، یہ بات کر سکتے ہیں کیا؟ ان کا جو مسئلہ ہے وہ کیا ہے؟ انہیں تھوڑے دماغ تو نہیں کر سکتے، مطلب پورا جا دماغ پورا جا. ارشد صاحب یہ بتائیں کہ کیسے آپ نے یہ سراغ لگایا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہوا کچھ اس طرح سے تھا. کچھ دن پہلے جناب سی ایم صاحب کا وزٹ ہوا گجرانوالہ. اپنے وزٹ کے دوران جناب سی ایم صاحب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفس گئے. وہاں پر آپ بچوں سے ملے. ان میں سے ایک بچہ آپ سی ایم صاحب کو ملا اور اس نے ریکویسٹ کی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. اچھا اس میں کچھ اس طرح سے ہے کہ یہ جو بچہ ہے اس کا ذہنی کیفیت ایسی ہے کہ یہ 60% کام کرتا ہے، 40% یہ کام نہیں کرتا. سی ایم صاحب نے اس پر ہدایات جناب آئی جی صاحب کو دی. آئی جی صاحب نے آگے جناب سی ٹی او صاحب لاہور کو ہدایات دی اور سی ٹی او صاحب لاہور نے مجھے یہ کام سونپا کہ اس بچے کو ہم نے سرچ کرنا ہے، ڈھونڈنا ہے. اور اس بچے کو ڈھونڈنے کے لیے صرف ہمارے پاس ایک تصویر تھی، کیونکہ یہ بچہ 8 سال پہلے گما تھا. 8 سال پہلے اس کی دماغی کیفیت کچھ اور سی. اب 8 سال کے بعد یہ بچہ 16 سال کا ہو چکا ہے. اس وقت یہ اپنے والدین کا نام، اپنے گھر کا، اپنے بہن بھائیوں کا نام بھی بھول چکا تھا. ہم نے اس کو صرف ڈھونڈنا تھا ایک تصویر کی مدد سے. اس کے لیے مجھے میرے سینئر افسران کی طرف سے گائیڈ کیا گیا. انہوں نے بتایا کہ آپ ریلوے اسٹیشن پر جائیں، وہاں پر ریلوے اسٹیشن انکوائری سے پتہ کریں اور وہاں سے اس کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں. میں نے اس تصویر کا پرنٹ لیا. پرنٹ لینے کے بعد میں ریلوے اسٹیشن پر گیا. وہاں پر جو ریلوے اسٹیشن میں انکوائری ہے وہاں انکوائری میں گئے. وہاں پر ان کا ریکارڈ چیک کیا، پچھلے 8 سال کا ریکارڈ چیک کیا. اس میں کوئی اندراج نہ تھا. اس کے بعد میں ریلوے کی پولیس میں گیا. وہاں پر ان کو میں نے تصویر دی اور ان سے اس بارے پوچھا اور اس کا ریکارڈ چیک کیا. پچھلے 8 سال کا ریکارڈ چیک کیا لیکن وہاں پر بھی اس کا کچھ پتہ نہ تھا. اس کے بعد میں کنسرن پولیس اسٹیشن گیا. وہاں پر جب چیک کیا گیا تو وہاں پر بھی کوئی شکایت اس سے ریلیٹڈ 8 سال پہلے تک کی نہ تھی. میں نے اپنے سینئر افسران سے بات کی اس بابت تو انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ بس اڈوں میں جائیں، آپ رکشہ اسٹینڈ پر جائیں، یہ تصویر لے کر جائیں، میکسیمم لوگوں میں سرکولیٹ کریں، میکسیمم لوگوں کو دکھائیں، رکشہ ڈرائیورز کو یہ تصویر دکھائیں. میں نے بالکل ایسے ہی کیا. میں بس اسٹینڈز میں گیا، بس ڈرائیورز کو ملا. میں رکشہ اسٹینڈ میں گیا، رکشہ ڈرائیورز کو ملا، ان کو تصویر دکھائی، اس بارے پوچھا، لیکن کوئی بھی اس کے بارے بتانے سے قاصر تھا. اسی دوران میں ٹریفک پولیس ریلوے اسٹیشن پر گیا. میں نے وہاں پر دیکھا کہ نزدیکی ایک کوبلر، ایک موچی بیٹھا ہوا تھا. اس کو میں نے یہ تصویر دکھائی. میں نے اس موچی سے پوچھا کیا آپ اس بچے کو جانتے ہیں؟ صرف اتنا ہی کہنا تھا کہ اس کے بعد وہ موچی بے ساختہ بولا کہ یہ تو وہی بچہ ہے جو آج سے 8 سال پہلے گم گیا تھا اور اس کی والدہ 8 سال سے تقریباً روز یہاں پر آتی ہے. اب میں چاہوں گا آپ کو ہم روکتے ہیں. ہاں ادھر رکیں، ادھر رک انسپیکٹر صاحب آپ روکیے گا. اب ذرا موچی صاحب کی کہانی موچی صاحب کی زبانی سنتے ہیں. اللہ دیتا صاحب بتائیے جی، یہ آپ کو کیسے پتا تھا کہ یہ بچہ 8 سال پہلے گم گیا تھا؟ یہ مجھے پتا تھا. ہمارے پاس ہی یہ 2-3 سال گزرتے گئے نو. پھر انہوں کے ساتھ میں نے ایک بچہ ہے، وہ لاری ڈے پہ اس کو کمرہ لے کے دیا، اس کی شادی کی ہے. بچہ پھر اس کے ساتھ گم ہوا ہے. پھر یہ ہمارے پاس آتی رہی ہے قریباً 3-4 سال. پھر بھی یہ بھول گئی، کہتی پتہ نہیں ملے گا نہیں ملے گا. میں اس کو آسرا دیتا رہا ہوں، یہ میرے پاس آتی رہی ہے. پھر ایک دن ایسا آیا، اس نے بولا مجھے نہیں ملنا. میں کہ نہیں اللہ پاک دے گا. پھر اس نے بولا داتا صاحب زیادہ دعا کی ہے، اللہ پاک اس کو بچہ مل گیا. 8 سال بعد یہ والٹن پولیس جو اچھی ہے انہوں نے ڈھونڈ کر دیا ہے، ہمارے پاس آیا ہے. میں نے تھوڑا سا لفٹ دیا ہے، اللہ پاک نے مہربانی کی ہے. بہت اچھی پنجاب پولیس، والٹن پولیس ان تصویر لے کے گھومتے رہے، ملتا رہا، نہیں ملا. پھر کھیری ہمارے پاس آیا ہے، ہم نے اس کو ڈھونڈ کر دیا. صحیح. ارشد صاحب پھر جب آپ کی ان سے ملاقات ہوئی اللہ دیتا صاحب سے، اس کے بعد پھر کہاں گئے اور کیسے ملا یہ بچہ، کس حال میں تھا؟ اچھا جی، جس وقت انہوں نے بتا دیا، کنفرم کر دیا، تو میں نے ان سے پوچھا کہ 8 سال پہلے اس بچے کی تصویر کچھ اور تھی، ابھی 8 سال کے بعد یہ بچے کے فیس فیچر چینج ہو چکے ہیں. اس نے بتایا کہ میں جس انسان کو دیکھ لوں اسے میں بھولتا نہیں ہوں، اور یہ وہی بچہ ہے جس کی والدہ ہر روز اسی امید کے ساتھ آتی ہے کہ اللہ پاک نے میرا بچہ یہیں سے اسٹیشن سے مجھے ملوانا ہے. تو میں ان کے ساتھ پھر ان سے میں نے ان کی والدہ کا نمبر لیا. آپ یہ دیکھیں کہ یہ اتنے انہوں نے چکر لگا لیے تھے
کہ اس کی والدہ نے بار بار بتا دیا تھا, اس کو ان کا نمبر لکھنے کی ضرورت نہیں تھی, اس کو ان کا نمبر یاد ہو چکا تھا. میں نے ان سے نمبر لے کے 2 بار کال کی لیکن انہوں نے میرا فون اٹینڈ نہیں کیا. پھر ان کو میں نے ریکویسٹ کی کہ ان کے گھر جانا ہے, ہم ان کے گھر گئے. ان کے گھر جا کے میں نے ان سے پوچھا, آمنہ بی بی ان کا نام ہے, میں نے ان سے پوچھا کہ آپ کا بچہ یہ ہے, تصویر ہے, یہ آپ کا بچہ ہے؟ تو یہ بے ساختہ رونے لگی اور انہوں نے بتایا کہ یہ میرا ہی بچہ ہے. اور جب ان کے علاقے میں, ان کی گلی محلے میں لوگوں کو پتہ چلا کہ علی حسن مل گیا ہے, تمام لوگ وہاں اکٹھے ہو گئے اور وہاں پر جشن کا سماں تھا اور یہ لوگ دعائیں دے رہے تھے پنجاب پولیس کو کہ آپ نے کس طرح سے ہمارے بچے کو ڈھونڈا ہے. اسی دوران یہ مجھے بتا رہے تھے کہ آپ ہمارے بچے کو, جب یہ بچہ آپ کو ملا تھا تو یہ کس حال میں تھا اور رہ کہاں رہا تھا, کس جگہ پہ تھا؟ اچھا, اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ یہ بچہ جو ہے نا ہمیں جو ملا ہے, ہمیں میں نے جیسے کہ پہلے بیان کیا ہے کہ جناب سی ایم صاحب گجرانوالہ گئے تھے اپنے وزٹ پر. اسی دوران جناب سی ایم صاحب چائلڈ پروٹیکشن بیورو کے آفس گئے, وہاں پر اس بچے نے سی ایم صاحب کو ریکویسٹ کی تھی کہ میں اپنے گھر جانا چاہتا ہوں. صحیح, اچھا, بالکل ٹھیک, بالکل صحیح. اچھا, اب اس طرح نصیب کے نہیں ویسے ملوایا. بچوں کے گمنے کے کتنے کیسز تقریباً آپ لوگوں کے پاس آتے ہوں گے اور اس میں سے کتنے فیصد بچے ایسے ہیں جو مل جاتے ہیں؟ اچھا, اس میں ریکویسٹ یہ ہے کہ بہت سے کیسز آتے ہیں اور جو ذہنی طور پر کام کر رہے ہوتے ہیں لوگ, جو بچے کام کر رہے ہوتے ہیں, ان کے ہم موبائل نمبر, ان کا ایڈریس لے کر ان کو ان کے وارثان تک پہنچا دیتے ہیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ جو بچے رہ جاتے ہیں کسی وجہ سے, ان کا جو ذہنی کیفیت ایسی ہوتی ہے کہ وہ اپنا آپ کو بیان ہی نہیں کر پاتے, جس کی وجہ سے وہ بچے جو ہے نا وہ اپنے پیاروں سے نہیں مل سکتے. اس میں ایک چیز ایڈ کروں گا, جو چائلڈ پروٹیکشن بیورو ہے انہوں نے بہت اچھا کام کیا. یہ بچہ لاہور سے جب گم ہو کے پہنچا ہے گجرانوالہ, اور چائلڈ پروٹیکشن بیورو نے ان کو اپنے پاس رکھا ہے, 8 سال اپنے پاس رکھا ہے. میں نے وہاں جا کر اس کی فائل چیک کی اور اس وقت کی اس کی تصویریں دیکھی, 8 سے 8 سال پہلے کی, اور انہوں نے چائلڈ پروٹیکشن بیورو والوں نے اکثر اس کی تصویر اخبارات میں بھی شائع کی تاکہ ان کے وارثان آ کر ان کو لے لے. لیکن کچھ ایسا ہوا کہ یہ لوگ اخبار وغیرہ نہیں دیکھتے تھے تو یہ ان سے نہیں مل سکے. ہاں, ہمیں میکینزم جو ہے نا وہ تھوڑے سے بدلنے پڑیں گے. بڑا زبردست آپ نے جو ہے وہ بھی کام کیا اور واقعی. ڈھونڈ کے جا کے کتنے تو آمنہ بی بی خوش ہیں اب آپ؟ جی بہت خوش ہوں. کوئی مٹھائی وٹھائی بانٹی کوئی؟ نہیں, ابھی اتنے بانٹی, ابھی روتے نا سب کے. چلیں ٹھیک ہے, بانٹے اب تو ہماری طرف سے ان کو مٹھائی بٹوائیں اور ان کو جو ہے وہ مٹھائی کھلائیں. جی ہماری ٹیم وہاں پر جو بیٹھی ہوئی ہے ان کو مٹھائی منگوا کے مٹھائی کھلائیں. ابھی تو روزہ ہے, مطلب شام میں ایسا نا, افطاری میں ایسا نا, ابھی کھلا دیں. تو بہت شکریہ ادا کریں گے جی. ارشد صاحب آپ کا بھی بڑا زبردست کام رہا جی, اور اللہ نہ کرے کہ کبھی کسی والدین سے ان کے بچے بچھڑیں, کیونکہ یہ بھی بڑی ایک آزمائش ہے. بالکل بالکل, بہت شکریہ ادا کریں گے آپ لوگوں کا. ناظرین آگے بڑھتے ہیں اور ایران میں ایک واقعہ پیش آیا, اس کے حوالے سے بات کرتے ہیں. گزشتہ برس آپ نے سنا ہوگا کہ جی ایران جو ہے وہ بڑی خبروں میں تھا. اسکارف نہ پہننے پر ایک 22 سالہ جو لڑکی تھی اس کی پولیس نے حراست میں اس کو لے لیا, پھر پولیس حراست میں اس کی ہلاکت ہوئی, پورے ملک میں ہنگامے پھوٹ پڑے, پھر خواتین نے احتجاجاً اسکارف اور حجاب نظر آتش کرنا شروع کر دیے. پھر خدا کر کے جب یہ ہنگامے ٹھنڈے ہوئے تو سوشل میڈیا پر وائرل ہونے والی اب ایک ویڈیو ہے, اس پر پوری دنیا سے احتجاجی آوازیں ابھرنا شروع ہو گئی ہیں. ویڈیو میں دیکھا یہ جا سکتا ہے کہ ایک شخص جو ہے وہ ایک جگہ آتا ہے, وہاں 2 خواتین ہیں, وہ 2 خواتین جو ہیں وہ ان کے بال وغیرہ نظر آ رہے ہیں, حجاب نہیں لیا ہوا انہوں نے, تو پہلے وہ ان سے کچھ بات چیت کرتا ہے, پھر اس کے بعد دہی انڈیل دیتا ہے. مطلب وہ خواتین جو ہے وہ اس طریقے سے کور نہیں تھی, اس نے شاید سمجھانے کی کوشش کی, ان سے بات کرنے کی کوشش کی اور پتہ نہیں کیا گفتگو ہوئی, لیکن اس کے بعد اس نے وہ دہی اس پر انڈیل دیا. اب یہاں پر یہ واقعہ ہے کہ ان کا سر کور نہیں تھا تو یہاں پر آ کر اس نے دہی انڈیل دیا. ویسٹ میں یہ واقعہ ہے کہ جہاں معاملہ ہے کہ جہاں پر سر کور ہوتے ہیں تو وہاں سے اسکارف کھینچ رہے ہیں. مطلب عجیب ایک انٹالرنٹ قسم کی سوسائٹی ہم نے بنا دی ہے اس دنیا کو, اور اس میں بڑی حد تک خیر سیاست بھی انوالوڈ ہوتی ہے. لیکن ایک شخص اب وہاں پر خیر آیا اور اس نے کچھ دیر بحث کی کے بعد جو ہے وہ دونوں کے سر پر یہ دہی انڈیلنے کا واقعہ جو ہے یہ ہو گیا. پھر بعد میں پولیس نے اس شخص کو اور دونوں خواتین کو گرفتار کر لیا, اور ایرانی صدر جو ہے ابراہیم رئیسی, انہوں نے ویڈیو وائرل ہونے کے بعد کہا کہ ایرانی خواتین کو مذہبی ضرورت کے تحت حجاب پہننا چاہیے. اب آج بات یہ کرتے ہیں کہ اسلام مرد و عورت کے حجاب کے کیا قواعد طے کرتا ہے, اور اگر کسی نے حجاب نہیں کیا تو کیا انڈیویجولی کوئی شخص جا کر اس طرح سے ان کو فورس کر سکتا ہے, یا یہ حکومت کا یا قانون کا کام ہے. اس حوالے سے ہم بات کریں گے. مفتی ارشاد احمد ہمارے ساتھ موجود ہیں. السلام علیکم مفتی صاحب.
सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त निकाला प्रोग्राम के लिए। सबसे पहले तो थोड़े से कवायद और ज़वाबित जो दीन हमें बताता है हिजाब के हवाले से, वो अगर आप हमारे नाजरीन के लिए वाज़े कर। मर्द और औरत दोनों के लिए। जी, आपका भी बहुत शुक्रिया कि आपने इस खूबसूरत प्रोग्राम के ज़रिए इस अहम और मुस्बत पैगाम को फैलाने में मुझे अपने हिस्से का किरदार अदा करने का मौका दिया। बहुत शुक्रिया। देखिए, इस्लाम की तालीमात को जब हम देखते हैं तो सबसे पहली बात तो हमें ये मद्देनज़र रखनी चाहिए कि इस्लाम में किसी किस्म का जबर जायज़ नहीं है, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने वाज़ेह तौर पर इरशाद फरमाया है ला इकराह फ़िद्दीन, कि दीन के अंदर किसी किस्म का जबर नहीं। अब सवाल ये है कि ये जबर किस नौइयत का है जिसकी कुरान मजीद नफ़ी कर रहा है। ये वो जबर है जो किसी को दीन में दाखिल करने से मुताल्लिक है, कि किसी को ज़बरदस्ती मुसलमान बनाना, किसी को ज़बरदस्ती कलमा पढ़ाना और या उस पर उसे फोर्स करना कि वो इस्लाम को कबूल करे, ये जबर करना किसी के ऊपर जायज़ नहीं है। अब इसके बाद हम बात करते हैं कि जो इस्लाम के अहकामात हैं उनके निफाज और उसकी इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से यहाँ हमें इस्लाम क्या कहता है, तो ये बात बिल्कुल वाज़े है कि इस्लाम के जितने अहकामात हैं उनके निफाज के लिए अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इंडिविजुअल्स को मुकल्लफ़ नहीं किया, बल्कि रियासत को मुकल्लफ़ बनाया है कि वो तमाम शरई अहकामात को नाफिज करे और नाफिज करवाने के लिए एहतमाम करे। और जब रियासत भी शरई अहकामात को नाफिज करने के लिए इक़दामात करेगी तो फिर उसको आका अलैहिस्सलाम की सीरत से और खुलफ़ाए राशिदीन की सीरत से उसको एक स्ट्रेटजी अख़ज़ करना होगी कि उसने इस्लामी अहकामात को कैसे स्टेप बाय स्टेप और किन चीज़ों को पहले और किन चीज़ों को बाद में और कैसे उनके निफाज को यकीनी बनाना है और उसके अमल दरामद को यकीनी बनाना है। अब जहाँ तक बात है औरत के पर्दे की, इसमें हम आम तौर पर जब पर्दे की बात करते हैं तो सिर्फ औरतों को पर्दा करने या चेहरा ढांपने या अपना सर ढांपने या चादर ओढ़ने या किसी भी नौइयत का कपड़ा ओढ़ने का हुक्म दिया जाता है और उसकी बात की जाती है, मगर कुरान मजीद ने एक मर्दों के ऊपर भी पाबंदी लगाई और मर्दों को ये कहा है कि सबसे पहले वो अपनी निगाहों को नीचे कर लें जब औरतें उनके सामने आएँ। ये नहीं हो सकता कि औरत को तो शरीयत हुक्म दे रही है कि आप पर्दा करें और मर्द को खुलेआम इजाज़त दे दी जाए कि वो जैसे चाहे औरत को सर से लेकर पाँव तक स्कैन करने की पूरी तरह से कोशिश करे। ये भी इस्लाम के हया के तकाज़ों के ख़िलाफ़ है। तो मर्दों को अपनी निगाहें नीची रखनी हैं जब औरत उनके सामने आए और हया से और शरीयत की पासदारी से पेश आना है, और औरतों पर लाजिम है कि वो अपने जिस्म को ढांपें। अब जब हम जिस्म को ढांपने और पर्दा करने के अहकामात का जायज़ा लेते हैं तो मैं यहाँ पर यह बात अर्ज़ करना चाहूँगा कि कुरान मजीद की कमोबेश 7 आयात मुबारका हैं जिनसे बिल वास्ता और बिला वास्ता औरत के पर्दे का हुक्म साबित होता है। इसी तरह आका अलैहिस्सलाम की अहादीस और फरामीन मुबारका में से 70 के करीब हमें रिवायात मिलती हैं वो जिनसे बिल वास्ता तौर पर और बिला वास्ता तौर पर दोनों एतबार से डायरेक्टली और इनडायरेक्टली पर्दे के अहकामात हमें हासिल होते हैं। और उस सब की समरी ये है कि औरत को चेहरे, अपने हाथ, हथेली तक और पाँव, इसके अलावा पूरे जिस्म को कपड़े से ढांपने का हुक्म दिया गया है। और ये औरत के लिए जो पर्दा है ये पर्दा फ़र्ज़ के दर्जे पर है। अब इस फ़र्ज़ के ऊपर पहले तो औरत को ख़ुद मोटिवेट किया जाएगा कि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर ईमान रखती है, लिहाजा वो अल्लाह और उसके रसूल की जो हुदूद व क़ुयूद हैं, लिमिटेशंस हैं, उनको अपनाए अपनी ज़िंदगी के अंदर। तो सबसे पहले तो उनको एजुकेट किया जाएगा, उन्हें मोटिवेट किया जाएगा, और रियासत की ज़िम्मेदारी है कि वो ऐसा कल्चर डेवलप करे कि जहाँ पर औरतें भी और मर्द भी अपने अपने एतबार से शरई अहकामात के ऊपर अमल कर सकें। और फिर जहाँ कहीं उसे ज़रूरत पेश आएगी तो वो हुक्मन उसको नाफिज भी करेगी। तो पर्दे का हुक्म जब रियासत नाफिज करेगी तो ख़वातीन पर कम से कम पब्लिक प्लेसेस के ऊपर फिर पर्दे पर अमल दरामद करना लाजिम हो जाएगा। जैसे कि हम सिग्नल पर खड़े होते हैं तो रियासत के कवानीन की पाबंदी करते हैं, कहीं आप ट्रैवल करते हैं तो रियासत के कवानीन की पाबंदी करते हैं। जी
مفتی صاحب اب اس میں دوسرا پہلو یہ ہے کہ کچھ تو اسلامی ریاستیں ہیں جہاں پر اس چیز کے لیے ماحول سازگار ہے, خواتین آرام سے جو ہے وہ پردہ کر لیتی ہیں اور کوئی ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سکتا, کیونکہ ظاہر ہے وہ اسلامی ریاستیں ہوتی ہیں, پاکستان از ون آف دیم, سعودی عرب, دبئی وغیرہ. لیکن کچھ ایسی ریاستیں ہیں کہ جہاں پر پردہ جب عورت کرتی ہے تو ان کو منع کیا جاتا ہے. وہ یہ کہتے ہیں چاہے جو بھی ہیلے بہانے بنائیں کہ سیکیورٹی کنسرن ہے یا جو بھی ہے, آپ اسکارف لے کر نہیں آ سکتی, حجاب تو بہت حد تک, نقاب جو ہے اس پر پابندیاں ہیں, کینیڈا ہو گیا, فرانس ہو گیا, اس قسم کے. لیکن کچھ علاقے ایسے ہیں, کچھ ممالک کے جہاں پر اب اس چیز کو ایکسیپٹ کیا جا رہا ہے, ان کو فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آہستہ آہستہ آپ اسکارف پہن سکتی ہیں, چہرہ نہ ڈھانپیں لیکن اسکارف پہنیں. لیکن جہاں پر اس قسم کے قواعد و ضوابط ہیں ان کے حکومتوں کی طرف سے کہ نہیں کر سکتی, تو وہاں پر خواتین پھر کیا کریں, اور کیا جو گناہ والا جو ہے کانسیپٹ کے ذہن میں ان کے ہوتا ہے یہ کہ گناہ کے مرتکب ہو رہے ہیں, تو کیا پھر اس میں تو ان پر کوئی گناہ نہیں ہوگا اگر وہ نہ کر سکیں اپنی حکومت کی وجہ سے؟ دیکھیے, جہاں پر کوئی بھی جو مسلمان جو کسی نان اسلامک اسٹیٹ کے اندر رہتے ہیں اور وہاں پر ان کو بائی لا باؤنڈ کیا گیا ہے کہ وہ حجاب نہیں کر سکتے, تو وہ جو مسلمان ہیں وہ حالت اضطرار میں شمار ہوں گے, کیونکہ وہ ایک ہوتا ہے دار الامن اور ایک ہوتا ہے دار الحرب. دار الامن یہ ہے کہ جہاں پر اسلامی ریاست اور مسلمانوں کو اسلام کی تمام تعلیمات کے اوپر عمل کرنے کی پوری طرح سے آزادی ہو, اور جن جگہوں پر انہیں اسلام پر پوری طرح سے عمل کرنے کی آزادی نہ ہو وہاں کے احکامات بدل جاتے ہیں. وہاں وہ جو فرد ہے, مسلمان مرد ہے, عورت ہے, کسی بھی معاملے میں وہ دین پر عمل نہیں کر پا رہا, ریاست کی لیجسلیشن کی وجہ سے, قوانین کی وجہ سے, اس پر انفرادی طور پر اس کا گناہ نہیں ہوگا, انفرادی طور پر گناہ نہیں ہوگا. البتہ یہ کہ وہ تمام ممالک جو عورت کے پردے کی پابندی لگاتے ہیں انہیں سوچنا چاہیے کہ ایک طرف تو آپ اظہار رائے کی آزادی اور آزادی کے نام پر کتنی چیزیں ایسی ہیں جن کو دنیا میں پروموٹ کر رہے ہیں اور کرنا چاہتے ہیں, اور دوسری طرف کیا مسلمان عورت کو یہ آزادی حاصل نہیں ہے کہ وہ اپنی پسند کا لباس پہن سکے, اپنی پسند کے مطابق اپنا ڈریس پہن سکے. اگر آئیڈینٹیفیکیشن کا ایشو ہے تو آئیڈینٹیفیکیشن تو ہوتی ہے چہرے کے ساتھ, اور چہرے کا پردہ اسلام میں لازم نہیں ہے. بالکل بالکل. اچھا, چہرے کا جو پردہ ہے وہ تو اسلام میں نہیں ہے, آئیڈینٹیفیکیشن کا تعلق چہرے کے ساتھ ہے. جی بالکل, جی ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اچھا, میں ایک چیز آخر میں آپ سے پوچھنا چاہوں گا کہ اگر کسی بھی معاشرے میں, چاہے وہ اسلامی ہے یا نان اسلامی ملک ہے, جو بھی ہے, ہم نے کسی خاتون کو دیکھا یا کسی خاتون نے کسی مرد کو یا کسی کو بھی دیکھا جس نے وہ جو اسلامک ڈریس کوڈ ہے اس کی پابندی نہیں کی ہوئی. اب بحیثیت مسلمان بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جی اب میرا فرض ہے کہ میں اس شخص تک جاؤں اور اس کو سمجھاؤں, اور پھر سمجھانے کے بعد اگر وہ نہیں سمجھ رہا تو پھر اس پر زبردستی وہ چیز کسی طریقے سے میں اس کو امپلیمنٹ کروانے کی کوشش کروں, جیسا کہ مختلف واقعات ہمارے یہاں پہ آتے رہتے ہیں, وائلنس بھی ہو جاتی ہے, جھگڑا بھی ہو جاتا ہے. تو یہ جو انڈیویجول بیہیویئر ہے اس کو کیا اسلام کیا منع کرتا ہے یا کہتا ہے کہ جی ہر آدمی جو ہے وہ یہ کر سکتا ہے؟ اس طرح کے رویے کی اسلام میں قطعاً کوئی اجازت نہیں ہے. اسلام نے کسی فرد کو مکلف نہیں کیا کہ وہ کسی دوسرے فرد کے اوپر جا کر احکامات کو نافذ کرے یا نافذ کروائے. جو انڈیویجولز ہیں, یہ جو امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کا لفظ استعمال ہوتا ہے, اصطلاح استعمال ہوتی ہے, اس میں ترغیب اور ترہیب کے درجے پر ہوتا ہے. میں, آپ یا کوئی فرد, کوئی کلمہ پڑھنے والا کسی دوسرے مسلمان کو اگر وہ دیکھتا ہے کہ وہ اسلام کی تعلیمات کے اوپر پوری طرح سے عمل نہیں کر رہا, وہ صرف اس کو ایڈوائز کر سکتا ہے, ریکمینڈ کر سکتا ہے, واعظ و نصیحت کر سکتا ہے, لیکن اس پر جبر نہیں کر سکتا, اس کی توہین نہیں کر سکتا, اسے کسی طرح سے ڈرا نہیں سکتا, دھمکا نہیں سکتا. ان چیزوں کے اسلام میں قطعاً کوئی گنجائش نہیں ہے. یہ وائلنس ہوگا, وہاں پر اس ریاست کو پھر ایکٹیو ہونا ہوگا جو انفرادی حقوق ہیں ان کی حفاظت کے لیے. بہت شکریہ جی. مفتی ارشاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے, اور واقعی بڑی اہم بات ہے کہ ہم انڈیویجولی قانون کو ہاتھ میں نہیں لے سکتے. کسی بھی قانون کا بنانا, اس کو نافذ کرنا یہ حکومت کا کام ہے, اور دین کے معاملے میں جو جبر نہیں ہے اس آیت کو ہمیں ملوز خاطر رکھنا چاہیے. بہت شکریہ جی. مفتی ارشاد احمد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. اب ایک اور مرحلہ ہے, وہ مرحلہ ہے جی نعت
سننے کا نعت سننے کا بھی اور نعت کو سمجھنے کا بھی اور اردو سیکھنے کا بھی. کل آپ نے ایک نعت کا ذکر کیا تھا, فاصلوں کو تکلف, بہت ہی زبردست, بہت ہی خوبصورت کلام قاری وحید بچے بڑے بڑے کے زبان زدے عام. کیا خوبصورت کلام, خوبصورت آواز انداز, قاری وحید ظفر قاسمی صاحب. بالکل, اور کیا شاعری, مطلب کیا ہی شاعری نا, بس گم جائیں ہو جائیں آپ اس کے اندر. اور وہ جو اس کی فیل ہے کہ اگر فاصلے زیادہ ہیں, اگر ہم وہاں جان ہم نہیں بھی سکتے, بے بس نہیں ہیں پھر, ہم بھی پھر پوری کوشش کریں گے. ہماری نسبت کس سے ہے؟ بالکل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے. پھر آگے آپ سنیں کہ سر جھکانے کی فرصت نہیں ملے, اگر مطلب فرصت نہ ہو ابھی کہ سر جھکائیں تو خود ہی سر جھکانے کی فرصت ملے گی کسے, کون ہوگا, مطلب یہ سوچے کہ سر جھکایا جائے, مطلب ابھی تو آپ اس میں کھوئے ہی ہوں گے اس منظر میں, اور آنکھوں سے سجدے کر دیں گے ہم, آنکھوں سے جو آنسو نکلیں گے وہ آنکھوں سے سجدے ٹپک جائیں گے. کیا خوبصورت شاعری, اور منظر کشی دیکھیں نا کہ اگر کوئی شخص وہاں پہنچے جو کہتے ہیں پہلی مرتبہ, وہ دل میں کیا حال ہوگا اس کا, دل میں کیا اس کی فیلنگ ہوگی, کون سوچے گا کہ وہاں جائے. ویسے ہر مرتبہ, ہاں ایک تو پہلی مرتبہ کا تو ایک الگ بالکل الگ ہے, لیکن ہر مرتبہ جب آپ وہاں سے واپسی کی فلائٹ لیتے ہیں نا, مدینہ سے جب آپ واپس آ رہے ہوتے ہیں یا ٹرین ہے, بس کے تھرو, جب بھی آپ مکہ سے آ رہے ہیں یا واپس اپنے وطن آ رہے ہیں, تو ایسا آپ کو لگتا ہے کہ زندگی کا جو مقصد ہے اور جو آپ کی سینٹر آف گریوٹی ہے نا, ہم چاہے دنیا میں مگن ہو جائیں, ہم چاہے روز پروگرام آ کے ادھر کریں, ٹینشن ہے بھائی کانٹینٹ کیا ہے, کون آئے گا گیسٹ, لیکن آپ کی زندگی کا مرکز جو سینٹر آف گریوٹی ایک مسلمان کے لیے وہ وہی ہے, سبز گنبد. اور مطلب آپ جب واپس آتے ہیں ادھر آپ کو دکھ ہو رہا ہوتا ہے کہ ہم جا رہے ہیں اور پتہ نہیں پھر کب آ سکیں. بالکل بالکل, بہت زبردست الفاظ کا استعمال. اقبال عظیم صاحب کی یہ شاعری ہے, شاعری خوبصورت شاعری, خوبصورت کلام لکھا, بھٹک جائیں گے پرپسلی, جس کو آپ کہتے ہیں نا کہ جان بوجھ کر آپ, میں چاہتا ہوں کہ میں بھٹک ہی جاؤں وہاں پہ, مجھے کوئی ڈھونڈے نا. کیوں؟ کیونکہ گلیوں میں بھٹکنا جو ہے وہ آپ کو نئی نئی اس جگہ سے آشنائی دیتا ہے. آپ اس جگہ کو ایکسپلور کر رہے ہوتے ہیں, آپ اس جگہ کو دیکھ رہے ہوتے ہیں, کیا کیا یہ وہ جگہ ہے جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چلا کرتے تھے, یہ وہ جگہ ہے جہاں ان کے قدم پڑے ہوں گے, تو آپ قصدن وہاں پر بھٹکتے ہیں. اور مجھے تو اس کا ایک اور مطلب بھی لگتا ہے کہ قصدن میں اس لیے بھی بھٹکوں کہ اپنے گھر والوں سے مل جاؤں گا تو وہ کہیں گے واپس چلو بھائی, اب تو واپسی کا بھی وقت ہے ایک, تو وہاں پر بس بھٹک ہی جائے کہ واپس نہ آنا پڑے. تو ایک یہ بھی ایک اس کا ہے, ذہن میں آتا ہے کہ قصدن بھٹک جائیں گے تنہا, مطلب کیا ہی الفاظ کا اچھی شاعری جو ہے وہ ہوتی ہے کہ جس میں ہر شخص سننے والا الگ الگ مطلب لے رہا ہے, ہر انسان اس کو اپنے حساب سے انٹرپریٹ کرتا ہے, اس کا ترجمہ سوچتا ہے, سمجھتا ہے. تو واقعی بڑی خوبصورت شاعری. اچھا, اس میں زیادہ تر انہوں نے بہت آسان اور سہل الفاظ استعمال کیے, وہ جو مطلب ہے وہ لوگوں تک بہت آسانی سے پہنچ جاتا ہے. اقبال عظیم صاحب کی ایک اور نعت ہے, بڑی خوبصورت نعت ہے, وہ ہم آپ کو سنوائیں گے, کل سنوائیں گے وہ آپ کو, اور وہ ہے مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ. وہ بھی انہی کی لکھی ہوئی نعت ہے. کیا خوبصورت کلام ہے اور کیا خوبصورت اس میں الفاظ کا استعمال کیا گیا ہے, اور جو قافیے جس طریقے سے ملائے گئے ہیں نا, مدینے کا سفر ہے اور میں نمدیدہ نمدیدہ, جب بھی افسردہ افسردہ, قدم لغزیدہ لغزیدہ, یہ ایک ایک لفظ ایسا ہے جو بڑی زبردست کیفیت کی نشاندہی کرتا ہے. وہی بات ہے, سفر مدینے کا ہی ہے, یہاں پر بھی مدینے کے سفر کی بات ہو رہی ہے, وہاں بھی اقبال عظیم صاحب نے جاتے ہوئے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, ایکسائٹمنٹ کی, ڈر کی, رونگٹے کھڑے ہونے کی, واپس آتے ہوئے ایک الگ کیفیت ہوتی ہے, خوف کی کہ پتہ نہیں پھر کبھی آنا نصیب ہو نہ ہو. اللہ تعالیٰ ہمیشہ ہمیں اس در کی حاضری نصیب فرمائے. ایک وقفہ لیتے ہیں, وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں. صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان, صبح سویرے پاکستان. ویلکم بیک جی. پاکستان میں سیاسی اور عدالتی محاذ پوری طرح سرگرم ہو چکا ہے. آج ایک بہت بڑے کیس کا فیصلہ سامنے آئے گا. ایک جانب حکومت صوبائی انتخابات ملتوی کرنا چاہتی ہے تو دوسری جانب سپریم کورٹ انتخابات کرنے پر زور دے رہی ہے, چونکہ وہ آئین میں لکھا ہے 90 دنوں کی بات ہے ساری, اور اسی کے حوالے سے انٹرپریٹیشن بھی جاری کرے گی آج جو ہماری چیف جسٹس صاحب ہیں اور ان کا جو بینچ ہے. انتخابات کے التوا پر سپریم کورٹ کا جو محفوظ فیصلہ ہے وہ آج سنایا جائے گا. سپریم کورٹ کے اندر اختلافات کی خبریں افواہوں سے بڑھ کر حقیقت کا روپ دھار چکی ہیں. وکلاء کا ایک بڑا طبقہ چیف جسٹس عمر عطا بندیال کے ساتھ کھڑا ہو گیا ہے, اور معروف قانون دان اعتزاز احسن صاحب نے تو کہہ دیا ہے کہ اس وقت جو جج انتخاب کے التوا کا ساتھ دے گا وہ جسٹس منیر کی روایت پر عمل کرے گا.
اچھا عمران خان صاحب بھی اعلان کر چکے ہیں کہ اگر حکومت نے سپریم کورٹ کے فیصلے پر عمل درآمد نہ کیا تو وہ سڑکوں پر نکل آئیں گے. اب یہ پوری کشمکش ہے, اس میں آپ دیکھ لیں افراط زر اپنی جگہ پر ہے, آٹا اپنی جگہ پر ہے, لیکن معاملات سارے عدالت کی طرف ہیں اور سب کی نظریں چیف جسٹس صاحب کی طرف ہیں کہ آج کیا ہونا ہے. ہمارے ساتھ سینئر صحافی و تجزیہ کار عامر جاں صاحب موجود ہیں. السلام علیکم سر. جناب وعلیکم السلام. بہت سر آپ نے وقت نکالا. آپ سر کیسے دیکھ رہے ہیں اس ساری صورتحال کو, اور آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, کیا لگ رہا ہے آج ہوگا کیا؟ بھائی کہتے ہیں جتنا بیشتر پاکستانی حیران و پریشان ہیں, تو میں بھی بہت حیران و پریشان ہوں, کیونکہ واقعی صورتحال مطلب ہے کہ مذاق کے برطرف اتنی پیچیدہ ہو چکی ہے اور اس ریاست کے لیے اور پاکستانیوں کے لیے اتنی میں سمجھتا ہوں کہ مخدوش ہو چکی ہے, کیونکہ جن لوگوں کو مسئلہ حل کرنا ہے, آپ سوچیں دنیا میں کوئی بھی ملک جو ہے اگر آپ کہیں جی تواتر سے سیاسی عدم استحکام کا شکار رہے تو کہاں جاتا ہے. تمہاری ریاست جو ہے ایک برس سے اوپر کا عرصہ ہو گیا ہے کہ سیاسی عدم استحکام اور خلفشار ہے, یہاں پر جوتوں میں دال بٹ رہی ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ جن کہتے ہیں نا کہ اداروں کو, حکومت کو مسئلوں کو حل کرنا چاہیے, آپ لگتا ہے کہ وہ محاذرائی بڑھا رہے ہیں اور وہ تلے بیٹھے ہیں کہ جناب ہمیں کہتے ہیں قانون کے نام پہ لاقانونیت کرنی ہے, آئین کے نام پر آئین شکنی کرنی ہے. ورنہ آپ مجھے بتائیے کہ کون سا مطلب ہے کہ جو جس طرح سے الیکشن سے فرار کی لوگ بات کر رہے ہیں اور صرف اس لیے کر رہے ہیں کہ انہیں اپنی سیاسی موت نظر آ رہی ہے, تو نہ وہ آئینی ہے نہ وہ قانونی ہے, اور یہ سمجھ سے بالا تر ہے کہ ان لوگوں نے مطلب ہے کہ حزب سابق جو نون لیگ کی سیاست رہی ہے آج سے نہیں ہمیشہ سے, کہ عدالت کو تقسیم کرو, ججز کو انفلوئنس کرو, ان کو دھمکی دو, دھونس دو, دباؤ ڈالو, تو اسی چیز کو آپ ان لوگوں نے جاری و ساری رکھا ہوا ہے. 97 میں بھی یہ کیا تھا سجاد علی شاہ صاحب کے ساتھ. اچھا سر, میں یہ چاہوں گا کہ یہ جو آپ نے ہسٹوریکل بات کی ہے تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کی یاد دہانی کے لیے کہ کب کیا کیا ہوا. 1997 کی اکثر بات کی جاتی ہے, جسٹس منیر صاحب کی بات کی جاتی ہے, تھوڑا سا اگر ہمارے ناظرین کو آپ ایک ہسٹوریکل وہ لیسن ذرا پڑھا دینا, ریوائز ہو جائے گا کہ پہلے کیا کیا ہوا تھا. پڑھانے کی ضرورت نہیں, صرف دہرانے کی ضرورت ہے. ایک چودھری شجاعت حسین مطلب اس ملک کے بڑے مطلب ہے نامور سیاستدان, ان کی کتاب ہے سچ تو یہ ہے. اچھا اس کتاب میں انہوں نے بڑے مزے کا یہ پورا واقعہ لکھا کہ کس طرح سے 97 کے اندر جو ہے سپریم کورٹ آف پاکستان پر حملے کی منصوبہ بندی کی گئی, اور بقول ان کے اس زمانے میں وہ انٹیریئر منسٹر تھے کہ انہوں نے آئی جی کو کہا کہ جناب آپ حفاظت کریں. ظاہر ہے کہ آئی جی جو تھا وہ پرائم منسٹر کے انفلوئنس میں تھا. تو آپ لیکن ہم کو یہ بھی پتا ہے کہ جناب نزلہ جو گرا تھا 4 لوگوں پہ گرا تھا. پھر جب حملہ ہو چکا تھا طارق عزیز صاحب پر, چودھری اختر رسول صاحب پر, کوئی معراج الدین صاحب ہوتے تھے, منیر صاحب پہ نا. حالانکہ منصوبے کی جو کہتے ہیں کہ اس میں سب سے سرخیل تھے, سب سے آگے تھے, وہ شہباز شریف صاحب تھے. انہوں نے باقاعدہ اعلان کر رہے تھے کہ جناب پنجاب ہاؤس میں ٹیمیں بھرے نانوں کا جو ہے وہ ہے بندوبست کیا گیا ہے. یہ تو خیر مذاق کے علاوہ ایک بات ہے, لیکن یہ انہوں نے کہا تھا. اور اس کے نتیجے میں ہم نے دیکھا کہ اس میں گھسے وہ لوگ, ان کے جو کارکن تھے, اور معزز ججز کو پچھلے دروازے سے فرار ہونا پڑا. کیس سنتے ہوئے انہوں نے چھوڑے اور بھاگ گئے. نواز شریف صاحب نے اس وقت پھر یہ زور دیا کہ اس سے پہلے کی اگر پک اپ کے انہوں نے ایک تو ان کے فون ٹیپ کرانے شروع کر دیے تھے سجاد علی شاہ کے. انہیں پتہ چلا تو پریس کانفرنس کرنے کے لیے گئے, تو یہ ہوتے تھے انور ایڈوکیٹ ہوا کہ خالد انور ایڈوکیٹ, اور انہوں نے جا کر چودھری شجاعت نے ان کی خوشامد کی کہ خدا کے لیے اس کی پریس کانفرنس مت کریں, یہ تو بڑا ایک وہ ہو جائے گا, حکومت کے لیے امبیرسمنٹ ہوگا. لیکن انہوں نے وہ دکھایا ڈیوائس جو ان کی بیڈ روم میں چھپایا گیا تھا ٹیلی فون کے پاس. یہ دوسری بات ہوئی. پھر نواز شریف صاحب نے ایک عجیب و غریب خواہش کا اظہار کیا گوہر ایوب صاحب سے, جو قومی اسمبلی کے اسپیکر ہوتے تھے. اس چیز کا تذکرہ اس کتاب میں بھی اور گوہر ایوب کی جو خود نوشت ہے اس میں بھی ہے. ان سے انہوں نے کہا کہ جناب گوہر ایوب صاحب کوئی ایسی ترکیب کریں کہ کسی کمیٹی میں بلائیں چیف جسٹس کو اور ان کی سرزنش کروائیں. انہوں نے کہا جناب ہمارے پاس ایسے کوئی مطلب آئینی اور قانونی راستہ نہیں کہ ہم انہیں بلا سکیں. انہوں نے پھر بھی زور دیا. تو خیر گوہر ایوب ایک مطلب انہوں نے اس بات کو ٹالا, تو وہ کہتے ہیں آئیے میرے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جائیں. گاڑی میں بیٹھے تو گھٹنے پہ ہاتھ رکھ کے کہا یار کوئی ایسی ترکیب کریں کہ کم از کم ایک رات کے لیے چیف جسٹس کو جیل میں ڈال دیا جائے, سلاخوں کے پیچھے ہونا چاہیے. اب یہ اگر میں کہتا ہوں کہ اگر آپ کو حال کو سمجھنا ہو تو ماضی کو دیکھیں, ٹھیک ہے نا. اور یہ مطلب میں گھڑ کے نہیں کہہ رہا ہوں, یہ بات یہ کتابوں میں مستند ہے, دوسروں کے ریفرنس سے دکھا سکتے ہیں آپ. تو جناب جب ایک مطلب ہے نا کہ اگر آپ کو آج عامر صاحب میں قطع کلامی جی مزید بھی اس پر بات کریں گے ہم. شریر رحمان صاحب پاکستان پیپلز پارٹی کی سینئر رہنما اور وفاقی وزیر, وہ ہمارے ساتھ موجود ہیں. میں چاہوں گا ان سے ذرا رائے لے لی جائے. السلام علیکم. السلام علیکم میم. جی السلام علیکم. تھینک یو میم, بہت شکریہ آپ کا وقت دیا آپ نے.
تھوڑا سا اگر ہم آپ سے بھی سمجھنے کی کوشش کر لیں, آپ نے بھی ظاہر ہے اس دشت کی سیاحی میں بڑا وقت گزارا ہے. بالکل, آپ کل موجود تھی وہاں پہ سپریم کورٹ میں. کل ایک انٹرسٹنگ سٹیٹمنٹ آئی بلاول بھٹو صاحب سے, ان کے حوالے سے بڑی چمگوئیاں میڈیا پہ چل رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں آؤٹ آف کانٹیکسٹ لیا جا رہا ہے, جس طرح سے میڈیا پہ وہ چلائی جا رہی ہے کہ مارشل لاء لگ سکتا ہے. اور ایک طرف بلاول بھٹو صاحب کی وہ سٹیٹمنٹ بھی ہے, وہ بھی آن دا ریکارڈ ہے, کہ وہ کہتے ہیں کہ ہم کسی طرح بھی پیپلز پارٹی کبھی بھی الیکشنز یا آئین کی خلاف ورزی نہیں کرے گی اور الیکشنز کے التوا کو سپورٹ نہیں کرے گی. تو ایک طرف یہ سٹیٹمنٹ اور پھر دوسری طرف وہ مارشل لاء والی. تو کیا از اٹ ہز انالیسز, یا وہ تنبیہ کر رہے ہیں, یا وہ صرف بتا رہے ہیں کہ یہ ہو سکتا ہے؟ جی گزارش یہ ہے کہ اس میں ایکچولی کوئی تضاد نہیں ہے. اگر آپ دیکھیں صورتحال کو, انہوں نے اور پیپلز پارٹی کی پوزیشن ظاہر ہے یہ ہے, آپ 4 اپریل ہے آج, یہ بالکل بانی ہے اس آئین کی جس نے ملک کو مشکل حالات میں جوڑ کے رکھا زنجیر کی طرح. لیکن یہ کوئی ایسا مسئلہ نہیں تھا. ان کا کہنا یہ ہے کہ ہم بالکل پاسداری کریں آئین کی, لیکن یہ کانسٹیٹیوشنل کرائسس بننے کی ضرورت تو نہیں تھی نا. یہ اگر اعلیٰ عدالتیں ذرا بھی جوڈیشیسلی اس ایشو کو دیکھتی ہیں اور وہ موٹو لے کے بیٹھ گئی ہیں الیکشن کمیشن کے کیپیسٹیز اور مسئلوں کو دیکھنے کے لیے, اور کتنا آگے ہو جاتا جی. مطلب 2 یا 4 مہینے سے آگے تو نہیں ہونا تھا, پہلے ہو چکا ہے 2 دفعہ ایسے. جب شہید محترمہ کی شہادت ہوئی تھی تب بھی ہوا تھا, ایک اور دفعہ ہوا تھا. یہ کوئی اینڈ ایک ساتھ ملک میں کرنا ہمیشہ آپ نے دیکھا ہے ہمارے لیے موضوع رہا ہے. اس پر 10 پیچیدگیاں اور 10 ڈسکشن ہو چکے ہیں, میں ریپیٹ نہیں کروں گی, دہراؤں گی نہیں, آئی ایم شیور آپ کے پروگرام پہ ہو چکے ہیں. جہاں تک بلاول بھٹو زرداری کی بات دیکھی, انہوں نے یہ کہا کہ, اور یہ باتیں چمگوئیاں میں نظر آ رہی ہیں کہ آپ اس وقت کیوں ملک کو اور گھرانی کیفیت کی طرف لے جاتے ہو, یہ ایسا نہ ہو. I mean, this is what he means, کیونکہ ہماری ایک تاریخ ہے اور وہ تاریخ ہمارے سر پہ بہت اور آج بھی اظہار فہم پر بھاری پڑتی ہے. یہ آج 4 اپریل ہے. میرا تو سوال ہے کہ 12 سال بعد پریزیڈینشیل ریفرنس ڈالا ہوا ہے. میں خود گئی تھی عدالت میں, مجھے یاد ہے وہ دن کہ بھئی اس کیس کو تو آپ سیٹل کر دیں. ایک جوڈیشل اسیسینیشن جو ہوئی ہے تو اس پر عدالتی قتل پر آج تک کوئی آپ یہ سرد خانے میں رکھا ہے. یہ باتیں پھر ایک ذہن میں آتی ہیں اور سلیکٹو آپ اس کو نوٹسز لیتے ہیں. ٹھیک ہے, برننگ ایشوز آپ کو لگ رہے ہیں, لیکن آپ ہماری حکومتوں میں تو شوگر کی پرائسز سیٹل کر رہے تھے جی, یا ڈیم بنا رہے تھے جی. آپ کا ایک بیان تھا کل کا جس میں آپ نے کہا کہ اقلیتی بینچ جو ہے وہ اکثریت بن کر فیصلے کر رہا ہے اور الیکشن سے ہم بھاگ نہیں رہے. تو اگر الیکشن کو ڈیلے کروایا جا رہا ہے, یا کہہ رہے ہیں کہ جی اکتوبر میں ہوں گے, اپریل میں نہیں ہو سکتے, اعتزاز احسن صاحب بھی کہہ رہے ہیں بھائی 90 دن میں ہونا چاہیے. قانون میں ایک چیز صاف صاف لکھ دی گئی ہے, کوسا صاحب نے بھی یہی بات کی, لطیف کوسا صاحب نے. تو جب ایک چیز صاف صاف لکھتی گئی ہے تو اس میں پرابلم کیا ہے کہ اگر 90 دن میں الیکشن ہو جائیں گے؟ دیکھیے یہ پرابلم جو ہے یہ میرے اور آپ کا طے کرنے کا نہیں ہے. آئین میں بالکل یہ جمع ہے اور باقی شکیں بھی دیکھ لیں. میں ایگزیکٹ مجھے ابھی یاد نہیں, میں سامنے لے کے بیٹھی نہیں ہوں, لیکن اس میں بھی طریقہ کار اور کس کی ثوابدید اور کس طرح ہونا ہے الیکشن ہے. اس میں کوئی دیکھیے کوئی جمہوری جماعت خاص طور سے پیپلز پارٹی سوال ہی نہیں ہوتا کہ ہم الیکشن سے منہ موڑیں یا الیکشن سے بھاگیں. یہ تو مطلب پولیٹیکل سوئسائڈ نا, یہ تو ہوتا نہیں ہے. لیکن ایک پارٹی تو کرنا چاہ رہی ہے نا, ایک پارٹی تو بھاگنا چاہ رہی ہے. آپ لوگ ان کی معاونت ایک طرح سے لگ رہا ہے کہ کر رہے ہیں, کیونکہ وہ یہاں پر پھر پیپلز پارٹی کا نام آ جائے گا کہ کھایا پیا کچھ نہیں اور گلاس توڑا 12 آنے, کہ فائدہ کوئی نہیں ہوا اور نقصان زیادہ کر بیٹھی اپنا. دیکھیے ایسا نہیں ہے. میں تو نہیں بیٹھ کے کہوں گی کہ میں کولیشن میں ہوں اور پھر میں تنقید کے نشتر برساؤں, کیونکہ اب ہمیں کنوینئنٹ نہیں ہے. صحیح مشکل حالات میں انسان ایک ڈگنیٹی اور گریس کے ساتھ دیتا ہے, یا تو پھر علیحدگی ہوتی. ایسی بات اگر نہیں ہوئی ہے اور بھاری پڑ رہا ہے یہ وقت پاکستان پر, تو آئینی بحران کو اوائڈ کرنے کوئی ایسا مشکل نہیں تھا. کل میں تھی عدالت میں, بالکل جی, بات بہت سمپل سی تھی. کسی نے یہ بھی کہا کہ یہ تو بہت سمپلی ایشو. اب کیا مسئلہ ہے, قباحت کیا ہے کہ جب متنازع ہو چکا ہے وہاں پہ جو ججمنٹ دے رہا ہے, تو آپ اس کا فل بینچ کر دیتے, وہ سب کو تسلیم ہو جاتا فیصلہ. اس میں تو کوئی ایسی قباحت نہیں تھی. اب پیچیدگی در پیچیدگی بڑھتی جا رہی ہے. آپ نے دیکھا کہ سوال یہ ہے کہ متنازع تو کسی بھی چیز کو بنایا جا سکتا ہے. اگر ہم پھر تو یہ کہیں گے کہ پارلیمنٹ میں 2 اسپیکر بٹھا لیں,
اگر وہ جج کہنے لگ جائیں پھر ایسا, یہ بھی پارلیمنٹ کو تو نہیں پسند آئے گی چیز. یا 3 بٹھا لیں, ان کا فیصلہ ہو. یہ دیکھیے کیبنٹ میں بھی فیصلے اجتماعی ہوتے ہیں, جبکہ کرنا ضروری نہیں ہوتا, لیکن جو چیف جسٹس ہیں وہ اس طرح کے سربراہ نہیں ہیں جیسے کہ وہ ایک ایپیکس باڈی میں ہوں. ہی ہیز ٹو ورک کریکٹیولی, یہ وہاں کا ایک طور طریقہ ہے. اب تو سپریم جوڈیشل کاؤنسل کی بینچ کے اندر سے کالیں آ رہی ہیں جی, ججز ڈیمانڈ کر رہے ہیں میٹنگ کی, تو کیوں آپ عدالتوں کو جو ثالث بن سکتا ہے وہ ثالث نہ بھی ہو, لیکن ان کا ایک کردار ہے, ان کی ایک ساکھ ہونی ہے, اور وہ ابو دا فرے ہونا ہوتا ہے جی. اس وقت وہ قطعاً ابو دا فرے نہیں ہے, اور جو ایک ہٹ دھرمی چل رہی ہے وہ فرینکلی ٹھیک ہے, ہم نے تاریخ میں بہت سنا ہے اور بڑے خطرناک فیصلے ہوئے ہیں اور ہر قسم کی ڈاکٹرنز فالو ہوئی ہیں, لیکن ہم سمجھتے تھے کہ ہم اس دور سے نکل کے آگے, اس کی بڑی قیمت ادا کی ہے پورے قوم نے. لیکن اور ہم تو پیپلز پارٹی آج تو اس بات کو یاد کرتے ہیں, اور یہ ہم سوچتے بھی ہیں کہ پھر ہم کہاں کھڑے ہو گئے کہ ایک سلیکٹو جسٹس کا پڑ گیا ہے نا سایہ. کہ اب یہ آج جو جسٹس ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. دیکھیے جسٹس ہیز ٹو بی سین آلسو نا, اٹ ہیز ٹو بی سین, کانٹ جسٹ بی. جی بالکل 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 صحیح ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے. شہری رحمان ناظرین ہمارے ساتھ موجود تھیں, وفاقی وزیر پاکستان پیپلز پارٹی کی, اور ہمارے ساتھ اب عامر زیاد صاحب بھی موجود ہیں. جی عامر صاحب, آپ نے سنی ہے گفتگو شہری رحمان صاحبہ کی, آپ کو کیا لگتا ہے کہ پہلے جب قاسم سوری صاحب کا ورڈکٹ آیا تھا تو ظاہر ہے پی ٹی آئی واز اگینسٹ اٹ, انہوں نے کہا کہ نہیں بھائی یہ ٹھیک نہیں ہے, اور 11:30 بجے کون سی عدالتیں کھلتی ہیں, اور اس قسم کے بیانات اس وقت ہم نے سنے تھے. اب جب اگر یہ فیصلہ آ گیا کہ بھائی 90 دن ہیں اس میں آپ انتخابات کرائیں, اور ٹھیک ہے آپ ٹائم لے لیں, 1 مہینہ 1.5 اور لے لیں, لیکن یہ انتخابات ہونے ہیں اور ابھی ہونے ہیں, اکتوبر میں نہیں ہونے, تو یہ فیصلہ یقیناً قابل قبول نہیں ہوگا پی ایم ایل این اور جو ان کی اتحادی جماعتیں ہیں ان کے لیے. تو پھر دوبارہ وہی بات ہوگی کہ نہیں بھائی یہ کیسا فیصلہ ہے, اور تو عدالتیں اور یہ ساری سچویشن ہمیشہ ہمارے ملک میں متنازع رہتی ہے. کوئی ماننے کوئی نہیں تیار کہ کسی نے کوئی بیسڈ آن رولز, گراؤنڈ ریالٹیز اور جو لا ہے جو کہہ رہا ہے اس کے بیس پر کوئی فیصلہ کیا ہوگا. بس بڑے دکھ کے ساتھ کہنا پڑتا ہے کہ آج 4 اپریل ہے, اور وہ جو جس کو جوڈیشل مرڈر یہ فرما رہی تھی شہری صاحبہ, ہمیں یاد رکھنا چاہیے اس کے پولیٹیکل فیسیلیٹیٹر بھی تھے. وہ پولیٹیکل فیسیلیٹیٹر کون تھے یہ ان کو پتا ہوگا اور ہمیں بھی پتا ہے, تو دہرانے کی ضرورت نہیں. دوسری بات یہ کہ مجھے لگے یہ رہا ہے کہ پیپلز پارٹی کی پوری قیادت اوپر سے نیچے تک وہ اوربیلین ڈبل ٹاک کر رہی ہے. وہ ڈبل ٹاک کیا ہوتی ہے کہ پیس کا مطلب ہوتا ہے وار, امن کا مطلب ہے جنگ, سچ کا مطلب ہے جھوٹ, ٹھیک ہے نا. تو یہ اس طرح کی باتیں کریں گے, آئین کی بات کرتے ہیں اور غیر آئینی بات کرتے ہیں. بھائی آئین میں لکھا ہوا ہے, سادہ سی تشریح ہے, 90 دن میں انتخابات ہونے, آپ اس کی بھونڈی تعدیلیں دے رہے ہیں. وہ جو کہہ رہے ہیں کہ بے نظیر صاحبہ کے جب ان کو قتل کیا گیا انتخابات آگے ہوئے تو کتنا بڑا واقعہ تھا, ٹھیک ہے نا. آج کیا لا اینڈ آرڈر کی وہ صورتحال ہے, 2008 والی صورتحال ہے. میرے خیال میں ان کو بہتر علم ہونا چاہیے, وفاقی وزیر ہیں. 2013 میں کیا تھا صورتحال لا اینڈ آرڈر کی, آج کے موازنہ کریں, ڈیٹا اٹھا کے دیکھ لیں. 2018 آج جو ہے دہشت گردی اتنا بڑا ایشو نہیں ہے. اچھا اگر ہے بھی تب بھی جب اس وقت انتخابات ہو سکتے ہیں تب آج بھی ہو سکتے ہیں, لیکن کیونکہ سوٹ نہیں کرتا اس حکمراں اتحاد کو تو یہ اس سے بھاگ رہا ہے. اچھا اسی طرح تعدیلیں دے رہے ہیں کہ جی پیسے نہیں ہیں آپ کے پاس, وہ فلاں اسکیم کے لیے ہیں کہ 73 ارب روپے آپ نے الوکیٹ کیے ہیں سڑا ہوا آٹا لوگوں میں بانٹنے کے لیے, جس میں 20 جانیں جا چکی ہیں, اس کے لیے پیسے ہیں آپ کے پاس. لیپ ٹاپ اسکیم چل رہی ہے کے لیے پیسے ہیں, ہے نا, اور پتہ نہیں کیا کیا اسکیم, لیپ ٹاپ کی اسکیم چل رہی ہے, تو 20 ارب, اور وہ کوئی آپ اپنی جیب سے دیں گے, ٹیکس پیئر کی منی ہے, ایلوکیشن ہوتی ہے اس چیز کی, آپ کو دینا پڑے گا, دینا چاہیے. تو بات یہ ہوتی کہ یہاں پر یہ ہیلے بہانے ہیں پاکستان پیپلز پارٹی کو. دکھ کی بات ہے مجھے کہ جناب اس کی پارٹی کی قربانیاں کسی زمانے میں رہی ہے, یہاں کے ورکرز کا ایک رومانس ہوتا تھا, یہ لوگ کہتے تھے ہم آئین اور جمہوریت کی بالادستی کے لیے بات کر رہے ہیں, لیکن ذوالفقار علی بھٹو کی جو پارٹی ہے وہ تو پتہ نہیں کہاں کھو گئی ہے, کن مطلب ہے کس اس کے اندر کھو گئی ہے. اچھا سر ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, اگر سپوز اگر انتخابات اکتوبر میں ہوتے ہیں, ہم اب تو چلیں سب اپریل کی بات کر رہے تھے نا, اگر انتخابات اپریل میں ہوتے ہیں تو اکتوبر میں اگر انتخابات ہوتے ہیں تو کیا فائدہ ہوگا پی ڈی ایم کی حکومت کو اور کیا نقصان ہوگا پی ٹی آئی کو؟ میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ اگر ابھی انتخابات ہوئے تو ان کی پوری کوشش ہوگی کہ اکتوبر میں بھی نہ ہو, کیونکہ یہ سر کے بل کھڑے ہو جائیں. یہ 5 مہینے میں جنہوں نے پاکستان اور پاکستان کے عوام کو دکھ دیے ہیں, ان کے مسائل میں اضافہ کیا, اس کو حل نہیں کر سکتے. آپ دیکھیں پچھلے ماہ کا افراط زر جو ہے وہ 35% سے زیادہ تھا. ہمارے یہاں فوڈ انفلیشن 50% سے زیادہ ہے. ہوگا کیا
مطلب ہے کہ جس طرح ابھی جوتیوں میں دال بٹ رہی ہے, ملک مزید عدم استحکام کا شکار ہوگا, ہمارے مسائل بڑھیں گے. مطلب اکتوبر میں بھی اگر الیکشن نہیں ہوتے, کوئی بہانہ ہوتا ہے بھائی ابھی بھی خراب ہی ہے, دہشت گردی کی صورتحال ٹھیک نہیں ہے ملک میں, تو پھر آگے کہاں تک یہ گیم جائے گی اور کیسے جائے گی پھر؟ اس ملک کا اللہ ہی حافظ ہے. پھر آپ مجھے بتائیں کہ اگر اس طرح آئین شکنی ہو رہی ہے تو اس ملک میں کوئی سیاسی قوت, کوئی ادارہ, کوئی ایسے لوگ نہیں جو آئین کی بالادستی کے لیے کھڑے ہوں, جو جمہور اور جمہوریت کے لیے کھڑے ہوں. کیونکہ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ 13 جماعتیں, اور اس میں بھی مجھے نظر آ رہا ہے کہ لگتا ہے کہ اس کے اندر کچھ کریکس ہوں, لیکن اصل ذمہ داری پاکستان پیپلز پارٹی جو دعوے دار ہے, 4 اپریل کے دن ان کی آج آپ گفتگو سن لیں کہ اس کے اندر کوئی منطق آپ کو نظر آ رہی تھی, کوئی آپ اس میں جو نظر آ رہا تھا کہ بھئی یہ جمہوری جماعتیں اس طرح سے بات کرتی ہیں. ورنہ آپ ہی لوگ کہتے ہیں نا آئین کے خالق, 90 دن آپ ہی لوگوں نے لکھا, 18ویں ترمیم آپ لوگوں نے کی, اس میں جب لکھا ہوا ہے کہ 90 روز میں انتخابات ہونے تو ہونے. پھر دوسری بات یہ کہ جو چیف جسٹس صاحب ہیں یا ان کی جو وہ ہیں, وہ جو کیس سن رہے ہیں وہ حکومت کے خلاف نہیں سن رہے ہیں, وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک ہم نے آرڈر دیا تھا, اس کی امپلیمنٹیشن کس نے کرنی, الیکشن کمیشن آف پاکستان نے کرنی ہے. تو بات ہی کہ یہ تو پی ڈی ایم تو بلا وجہ کود پڑی ہے. ایک بھائی آئینی ایک ذمہ داری اس کو پورا کرنا ہے, الیکشن کمیشن نہیں کرے گا تو ظاہر ہے کوئی تو حکم دے گا اس چیز کے لیے. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حالات بہت مخدوش ہیں پاکستان کے. پہلے تو انہوں نے بڑی وہ تڑی دکھائی تھی کہ ہم بوائیکاٹ کریں گے, پھر کل چیف جسٹس صاحب نے ان سے پوچھا کہ آپ لوگوں نے تو بوائیکاٹ کیا ہوا تھا, انہوں نے کہا نہیں ہم نے کب کہا, ہم نے تو عدم اعتماد کیا, ہم نے عدم اعتماد. میں ایک بات مجھے اور کہنے دیں, دیکھیں یہ نون لیگ کی سیاست جو رہی ہے اس زمانے سے اگر میں بات کروں, عدلیہ کو تقسیم کرتے ہیں, یہ لوگوں میں بدعنوانی کے کہتے ہیں بیج بوتے ہیں. یہ تاڑڑ صاحب, رفیق تاڑڑ, جو جن کو بعد میں صدر بنایا گیا, وہ مشہور ہے بریف کیس لے کے گئے تھے, کوئٹہ بھی گئے تھے, پشاور بھی گئے تھے. تاریخ کا حصہ ہے, آپ کی شرمناک تاریخ کا حصہ ہے. تو یہ اسی چیز کو دہرا رہے ہیں. اور آپ دیکھیں کہ عدلیہ تقسیم ایسے ہی نہیں ہو جاتی, یہ جو کچھ ہو رہا ہے اس کے پیچھے کچھ محرکات ہیں, اور آپ چیف جسٹس کی ذات کو نشانہ بنا رہے ہیں. بڑا عجیب و غریب انہوں نے لا جو بدنیتی کے ساتھ پاس کیا کہ اس کی پاورز ڈائلیوٹ کرنے کو, آپ کہہ سکتے ہیں وزیر اعظم جو ہے وہ 2 لوگوں کے ساتھ مل کے ہر چیز کا فیصلہ کریں, اس کی ایک ذمہ داری ہے جناب بینچ بنانا. آپ کیسے اس کو لے سکتے ہیں؟ آپ یہ کہیں جی چیف آف دا آرمی اسٹاف ہیں, وہ کوئی اکیلے فیصلہ نہیں کر سکتے, ان کے ساتھ 2 لوگوں کی مشاورت سے کریں گے. کسی کمپنی کا سی او ہے, اس کی کوئی وہ نہیں ہے, تو یہ ہر ادارے میں پھر امپلیمنٹ کر دینا چاہیے اس کو, تاکہ سارے اداروں میں لوگ جو ہے وہ مل بیٹھ کر فیصلے کریں. مل بانٹ کر کیا, مل بانٹ کر تو کھایا جاتا ہے. بہت شکریہ ادا کریں گے عامر زیاد کا, وقت دیا آپ نے. صورتحال ایسی ہے کہ ہم سب جو ہے وہ عدالت کی طرف ہماری نظریں, دیکھتے ہیں کہ کیا فیصلہ آتا ہے. ناظرین, آج کے پروگرام میں اتنا ہی, آپ سے کل پھر ملاقات کریں گے, اس وقت تک کے لیے اجازت دیجیے, اللہ حافظ. صبح سویرے